अस्सलाम वालेकुम, सुबह खैर। कैसे हैं आप सब लोग? ठीक ठाक हैं, एंजॉय कर रहे हैं, मज़े में हैं? वैसे एंजॉय तो कर रहे हैं चाहे गर्मी कितनी ज़्यादा हो, लेकिन जब बड़ी ईद होती है तो बच्चे तो ये भूल ही जाते हैं कि भाई ईद पे गर्मी है, सर्दी है, क्या है। बस उनको अपने जो जानवर वो लेके आए होते हैं ना, उनके साथ वक्त गुजार रहे होते हैं और गलियों में जो रौनकें हैं ना वो बड़ी भाई बरकरार हैं। और जिस तरह से अब जानवर लाए जा रहे हैं और लोग मवेशी मंडी जा रहे हैं, उसमें अगेन एहतियात करें और साथ साथ अगर आप इंजॉय भी करते हैं तो एहतियात का दामन भी हाथ से ना छोड़ें और मास्क का इस्तेमाल ज़रूर करें। ये ज़रूर देखें कि आप जिस भी जानवर को लेकर आए हैं, जहाँ पर भी आपने उसको रखा हुआ है, उस जानवर का भी ख्याल रखें। क्योंकि मैं देख रही थी अभी जब मैं रास्ते से आ रही थी तो मैं ये देख रही थी कि बहुत सारे ऐसे जानवर थे जो कि लोगों ने बांधे हुए थे अपने घरों के बाहर, लेकिन कोई शेड नहीं था। तो प्लीज़ अगर तो आप दोपहर के टाइम पर शेड लगा देते हैं तो ये बड़ी अच्छी बात है, लेकिन जानवर का भी उसी तरीके से ख्याल रखें, उसके हवाले से भी उसी तरीके से सोचें कि ये जो कहना चाहिए ना, ये जो खिदमत है, ये जो एहसास है, ये सबसे बड़ी चीज़ होता है। चलिए जी आगे बढ़ते हैं और अब कुछ बात कर लेते हैं हम स्किन के हवाले से। अच्छा जी, स्किन केयर के हवाले से हम आपको इतनी सारी चीज़ें बताते हैं, ढेर सारी चीज़ें बताते हैं, लेकिन उसमें मुझे एक क्वेश्चन किसी ने भेजा और किसी ने मुझसे पूछा कि साहब ये ज़रूर बताएं कि स्किन के हवाले से जब हम बात कर रहे होते हैं तो अच्छी हेल्दी स्किन के लिए रोज़ाना क्या रूटीन कर सकते हैं। क्योंकि जो लोग वर्किंग वुमेन्स हैं या झटपट ऑफिस जाते हैं, उनके लिए बहुत लंबी लंबी चौड़ी रेमेडीज़ करना जो है वो बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो क्या किया जाए? आइसिंग की जाए। जी हाँ, बिल्कुल आप आइसिंग कर सकते हैं और ये एक अच्छी हैबिट है, लेकिन आइसिंग आपने अपनी स्किन की को देख के करनी है। मतलब अगर जो लोग रोज़ाना सुबह उठ के आइसिंग करते हैं स्किन के ऊपर और वो सोचते हैं कि नहीं उससे उनकी स्किन पर ग्लो आता है, तो जिनको इस बात से फ़ायदा होता है वो करें, लेकिन अपनी स्किन की जो सेंसिटिविटी है वो ज़रूर डॉक्टर से चेक करा लें, डॉक्टर से पूछ लें। क्योंकि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जब आप रोज़ाना आइसिंग कर रहे होते हैं, रेगुलर ये चीज़ें कर रहे होते हैं, तो आपकी जो वेन्स है वो बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट होना शुरू हो जाती हैं, या आपकी स्किन जो है अगर उसकी टाइप बहुत ज़्यादा थिन है तो वो फिर प्रॉब्लम करती है, रेड भी हो जाती है, रैशेस भी पड़ जाते हैं। तो आपने आइसिंग करनी है, आइसिंग करें, लेकिन आप ज़रूर पहले डॉक्टर से मशवरा कर लें और उसके बाद फिर आप अपनी स्किन के साथ ये रेमेडी या ये थेरेपी या ये हैबिट आप रोज़ाना कंटिन्यू कर सकते हैं। अच्छा जी आगे बढ़ते हैं और अब आपके साथ में शेयर करते हैं क्या हो रहा है जी। LNG की कीमतों में इजाफा कर दिया गया है। ये देखिए जी, अब LNG की कीमतों में इजाफा हो गया और इस हवाले से जाहिर सी बात है अब आगे क्या खबर है मैं आपके साथ में शेयर करती हूँ। मुल्क भर में LNG की कीमतों में 28% तक इजाफा कर दिया गया है। ओगरा ने मई के लिए LNG की कीमतों में इजाफे का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। सोए सदन के सिस्टम पर LNG की कीमत जो है $3.51 फी BTU जो है इजाफा किया गया है। सोई नादन के सिस्टम पर LNG $3.43 फी MMBTU महंगी की गई है। नोटिफिकेशन के मुताबिक सुई नादन सिस्टम पर LNG की नई कीमत $16.98 फी MMBTU मुकर्रर की गई है, जबकि सुई सदन के LNG की नई कीमत $16.04 फी MMBTU मुकर्रर की गई है। अच्छा जी, ये तो एक खबर है और एक और ख़बर जी, जितने भी नेमार के फ़ैन्स हैं उनके हवाले से ये खबर है, क्योंकि वो थोड़ा सा सैड हो गए थे ये खबर सुन के। ब्राज़ील के जो स्टार फुटबॉलर हैं नेमार, वो एक बार फिर जो है वो इंजरी का शिकार हो गए हैं और नेमार के बहुत सारे ऐसे फ़ैन्स हैं जो कि ये विश कर रहे हैं कि भाई नेमार को वो खेलता हुआ ही देखें। तो ये जो ब्राज़ील के जो ये जो फुटबॉलर हैं नेमार, इनकी इंजरी के हवाले से ये खबर है कि नेमार जो है वो उनके पिंडली में तकलीफ़ के बायस जो है बुध को वो सैन लोरेंजो के ख़िलाफ़ अपनी टीम का अहम मैच नहीं खेल सके थे। और उनके जो टीम डॉक्टर हैं उनके मुताबिक नेमार जो है वो 27 मई को ब्राज़ील के तरबियती कैंप में मुकम्मल या करीब मुकम्मल फिट हालत में शामिल हो जाएंगे, ऐसा इम्कान जाहिर किया जा रहा है। और ये कहा जा रहा है कि आइंदा हफ्ते भी जो है वो डिपोर्टियो क्वेंका के ख़िलाफ़ भी मैदान में उतरेंगे और लेट्स होप फॉर द बेस्ट। अच्छा जी, अब नेमार के हवाले से जो खबरें हैं ना वो यही है कि उनके जो फ़ैन्स हैं वो इस हवाले से काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं, क्योंकि अक्टूबर 2023 में यूरुग्वे के ख़िलाफ़ मैच के दौरान उनको जो है इंजरी हुई थी और उनकी ये नी इंजरी थी, जिसके बाद से वो मुसलसल अब तक फ़िटनेस से मसाइल का शिकार हैं और ये उनको प्रॉब्लम है। इस वजह से आए दिन उनके हवाले से इस तरह की खबर सामने आती है और उनके फैंस जो हैं वो हो जाते हैं परेशान। अच्छा जी, अब एक और ख़बर आपके साथ में शेयर कर लेते हैं। मैं सोच रही हूँ पहले मैच के हवाले से आपको बताऊँ या पहले एक और ख़बर है वो शेयर करूँ। चलिए जी, पहले सिंध हुकूमत के हवाले से खबर शेयर करते हैं कि सिंध हुकूमत पसंद की शादी पर जलाए गए गाँव के तमाम घर जो हैं खुद तामीर करवाएगी। अच्छा, सायमा आगा ने ये ऐलान किया है। मामला क्या है? मामला ये है कि पार्लिमानी सेक्रेटरी सायमा आगा ने बताया है कि सिंध हुकूमत जैकबाबाद में पसंद की शादी करने वाले जोड़े को सज़ा देने के लिए जला दिए गए 120 घरों को दोबारा तामीर करवाकर मकीनों के हवाले करेगी। सायमा आगा ने यह ऐलान जैकबाबाद में पसंद की शादी करने की पादाश में पूरे गाँव को नजर आतिश कर देने के सानिया का अपनी आंखों से जायज़ा लेने के लिए मुतासरा गाँव गोट मोहम्मद सिद्दीक अराई का दौरा के दौरान किया।
अच्छा, जब उन्होंने दौरा किया फिर उन्होंने ये ऐलान किया। खातून पार्लिमानी सेक्रेटरी ने तमाम जले हुए घरों का जायज़ा लिया और बेघर हो चुके घरानों के अफराद से मुलाकात की। उन्होंने ये बताया कि हुकूमत सख्त मौक़िफ़ पर कायम है, इस जुर्म में मुलव्विस अफराद को करार वाकई सज़ा दिलवाई जाएगी। और उन्होंने बताया कि पुलिस ने FIR दर्ज करके 10 मुलजिम गिरफ्तार कर लिए हैं, मज़ीद कार्रवाई जारी है। जिन मुलजिमों ने ज़मानतें करवा ली हैं उनकी ज़मानतें मनसूखी के लिए अदालत से रुजू भी किया जाएगा। और इस हवाले से जो फैमिली है, मतलब जिसने पसंद की शादी की है वो फैमिली कराची में है और उसकी जो बाकी फैमिली मेम्बर्स हैं उनके साथ इस तरह का वाक़या हुआ है। अच्छा जी, कहाँ है वो ख़बर जो मैं आपको सुनाना चाहती हूँ? वो ख़बर है जी कुछ इस तरीके से कि ऑस्ट्रेलिया के साथ 3 वनडे इंटरनेशनल मैचेस सीरीज़ के लिए पाकिस्तान के 16 रुकनी स्क्वाड का ऐलान कर दिया गया है। और इस 16 रुकनी स्क्वाड में जो है कौन कौन शामिल है? 16 रुकनी स्क्वाड में जो है वो शामिल है जी शाहीन शाह अफरीदी, सलमान अली आगा, अब्दुल समद, अबरार अहमद, अहमद दानियाल, अरफात मिन्हास, बाबर आजम, हारिस रऊफ़, उमास सदाकत, मोहम्मद गजी गौरी, नसीम शाह, रोहेल नज़ीर, साहिबजादा फरहान, शादाब खान और शामिल हुसैन और सुफियान मुकीम। अच्छा जी, ये लोग शामिल हैं। सीरीज़ जो है वो 30 मई से 4 जून तक रावलपिंडी और लाहौर में होगी। शाहीन शाह अफरीदी सीरीज़ में जो है कौमी टीम की क़यादत करेंगे। लेट्स होप फॉर द बेस्ट, यानी एक और ज़बरदस्त मैच जो है वो होने जा रहा है। आप सब भी एक्साइटेड होंगे, मैं भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। बस बेस्ट विशेज़ हैं हमारी पाकिस्तानी टीम के साथ हमारी। चलिए जी, शो में यहाँ वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, फिर डिस्कशन कंटिन्यू करते हैं और शो को आगे बढ़ाएंगे। वेलकम बैक। तो भाई अब बात कर लेते हैं फ़िटनेस से रिलेटेड। और फ़िटनेस से रिलेटेड हम जब भी बात करते हैं तो हमारी कोशिश होती है कि हम आपको ये बताएं कि आप कौन कौन सी एक्सरसाइजेस कर सकते हैं और क्या कुछ आपके लिए है जो कि आपको वाकई नहीं पता। और कुछ एक्सरसाइजेस ऐसी होती हैं, स्पेशली मैं योगा के हवाले से बात करूँगी कि योगा में भी बहुत सारे ऐसे आसान स्टेप्स होते हैं जो कि वो ख़वातीन भी कर सकती हैं जिनको किसी किस्म का प्रॉब्लम होता है या फिर उनके जॉइंट्स में पेन होता है या फिर उनको मस्कुलर पेन होता है। तो योगा के हवाले से कौन कौन सी ऐसी एक्सरसाइजेज़ हैं जो आम ख़वातीन भी कर सकती हैं, वो ख़वातीन भी कर सकती हैं इनफैक्ट जो इस वक्त बेड पर हैं या फिर डॉक्टर ने जिनको बेड रेस्ट कहा हुआ है, जिनमें वो ख़वातीन हैं जो सीवियर किसी इंजरी का शिकार हैं, वो ख़वातीन हैं जो कि प्रेग्नेंट हैं। और इस हवाले से बात करने के लिए जो है हमारे पास इस वक्त मौजूद हैं, हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं योगा एक्सपर्ट हिना सुहेल। उनको शो में वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम हिना, कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? वालेकुम अस्सलाम जी, बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक ठाक है ना। सबसे पहले तो ये बताइए कि योगा कैसे हेल्प करता है लोगों की लाइफ को बेहतरीन बनाने में, उनके मेंटल पीस के लिए, उनकी फिटनेस के लिए? सबसे पहले तो जब आपकी फिजिकल हेल्थ अच्छी होगी तो मेंटल हेल्थ खुद ब खुद बेहतरी की तरफ जाना शुरू हो जाएगी। फिजिकल हेल्थ को अच्छा करने के लिए मूवमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चाहे आप बेड रेस्ट पर भी हैं, आपको थोड़ी सी मूवमेंट बहुत ज़रूर करनी होती है, इसलिए क्योंकि मूवमेंट के ना होने से बहुत सारी बीमारियां पैदा होती हैं और बीमारियां जब होंगी तो मेंटल हेल्थ खुद बहुत ख़राब होनी शुरू हो जाएगी। तो कोशिश करें कि कुछ ना कुछ अपनी ज़िंदगी में मूवमेंट को हिस्सा बनाएं, चाहे वो योगा के ज़रिए हो, चाहे वो किसी और एक्सरसाइज के ज़रिए हो, मूवमेंट ज़रूर होनी चाहिए। सही। अच्छा, ये बताइए कि योगा के नाम से बहुत सारी ख़वातीन जो हैं वो थोड़ा सा झिझक का शिकार होती हैं। वो कहती हैं नहीं इसके स्टेप्स बड़े मुश्किल होते हैं, नहीं हमें तो मस्कुलर पेन है, ऑलरेडी हमारे तो जॉइंट्स में पेन है। तो बड़ी उम्र की ख़वातीन के लिए योगा के आसान स्टेप्स क्या हैं? अच्छा, तो जब भी आप किसी जगह पर योगा करने जाते हैं तो सबसे पहले आप सीखते हैं अपनी बॉडी की अवेयरनेस के बारे में कि आपकी बॉडी क्या कर सकती है, ठीक है। और कोई भी इंस्ट्रक्टर जब आपको क्लास में कोई पोज, योगा का कोई आसन या कोई पोज बता रहे होते हैं तो वो आपको आपके हिसाब से मॉडिफाई करके बताते हैं। चाहे आपकी कोई भी एज हो, किसी भी एज ग्रुप से आपका ताल्लुक हो, किसी भी तरह की कोई तकलीफ हो आपको, आपके हिसाब से आपका योगा का पोज मॉडिफाइड होता है, ठीक है। उसकी डिफरेंट वेरिएशंस होती हैं, जो वेरिएशन आपके लिए करना आसान हो आप वो वेरिएशन कर सकते हैं। इसमें कोई एज का, कोई उम्र की कोई कैद नहीं है योगा करने के लिए। आप जो भी समझदार बच्चियां हैं, बच्चे हैं, 3 साल की उम्र से लेके फिर 300 साल की उम्र तक, 100-300 साल की उम्र तक भी लोग योगा कर सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ ये करना होता है कि अपने इंस्ट्रक्टर के साथ कम्युनिकेट करना होता है कि आपको अगर कोई परेशानी है, कोई प्रॉब्लम है, कोई तकलीफ है तो अपने इंस्ट्रक्टर को जरूर बताइए। सही। तो वो आपके हिसाब से आपके पोजेस को मॉडिफाई कर देंगे।
ٹھیک ہے، آپ کے پوزز کو جو ہے وہ ماڈیفائی کر دیں گے. تو آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ اگر کوئی بیڈ ریسٹ پر بھی ہے، پریگننٹ خواتین بھی ہیں، اور کوئی بھی مطلب چھوٹی بچی بھی ہے، یا پھر کوئی بڑی عمر کی خاتون بھی ہیں، آدمی جو بھی کوئی اس کو کرنا چاہتے ہیں، یا پھر کوئی ایکسرسائز کرنا چاہتا ہے اس حوالے سے، تو وہ کر سکتے ہیں، آپ یہ کہہ رہی ہیں. اور اس کے لیے جو ہے وہ آسان اسٹیپس بھی ہیں. بالکل بالکل ایسا ہی ہے. آہستہ آہستہ سے باڈی آپ کی اسٹرانگ ہوتی چلی جاتی ہے، مزید فلیکسیبل ہوتی چلی جاتی ہے. تو اوور سم ٹائم سب لوگوں کی باڈی کا الگ الگ حساب ہوتا ہے، ہر باڈی الگ طریقے سے ریئیکٹ کرتی ہے ہر پوز پر. تو آہستہ آہستہ سلولی، کسی کو 2 مہینے لگتے ہیں، کسی کو 2 سال لگ جاتے ہیں اس لیول پر آنے پہ جس لیول پر باقی کی کلاس ہے. تو یوگا کرنا چھوڑنا، یا کوئی بھی ایکسرسائز کرنا، اس کو چھوڑنا نہیں ہوتا، اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنانا ہوتا ہے. صحیح ہے. اچھا یہ بتائیے کہ یوگا کے ساتھ ساتھ لائف کو کیسے مینٹین کریں، جو آپ کا لائف سائیکل ہے، جو آپ کا اوور آل روٹین ہے. کیونکہ اگر آپ یوگا کر رہے ہیں تو اس کے لیے آپ کو جلدی سونا بڑا ضروری ہے. اب بہت سارے لوگ یہ کرتے ہیں کہ وہ اپنا لائف سٹائل جو ہے جیسے ہے انہیلدی ویسے ہی رکھتے ہیں، لیکن صبح اٹھ جاتے ہیں ایکسرسائز کرنے کے لیے. تو وہ لوگ جو صرف ایکسرسائز کرنے کے لیے صبح اٹھ جاتے ہیں اور صبح کے ٹائم پر یوگا کرتے ہیں، مارننگ واک کرتے ہیں، یا پھر کوئی اور بھی ایکسرسائز کرتے ہیں، لیکن باقی روٹین چینج نہیں کرتے، تو ان کے لیے کتنا افیکٹو ہے یہ مارننگ واک، ایکسرسائز اور یوگا؟ ہاں دیکھیں، جب آپ موومنٹ سٹارٹ کرتے ہیں تو زندگی میں تھوڑا سا روٹین آنا شروع ہو جاتا ہے. اور جب آپ موومنٹ کریں گے تو آپ کا خود سے دل چاہے گا کہ آپ تھوڑا سا اپنا ڈائٹ بھی کنٹرول کرنا شروع کر دیں. سو موومنٹ کرنا بہت ضروری ہے. سٹارٹ کریں گے تو زندگی خود بخود آہستہ آہستہ پٹری پہ آنی شروع ہو جائے گی. یہ جو ٹرین آپ کی چل رہی ہے، جو آپ کی پرانی عادتیں ہیں، ان کو آپ خود اپنی ول پاور سے بدلنا شروع کر دیتے ہیں. آپ کا خود سے دل چاہنے لگ جاتا ہے ہم بہتر غذا کا استعمال کریں. کیونکہ صحت، جب آپ کو یوگا کے ذریعے یا کسی بھی ایکسرسائز کے ذریعے جب آپ کو ریزلٹس ملنا شروع ہوتے ہیں ایکسرسائز کرنے کے، تو پھر آپ کو لگتا ہے کہ اب اس سے بہتر ریزلٹ بھی ہونا چاہیے. کیونکہ آپ کو وہ زندگی اپنی یاد آتی ہے کہ میں پہلے اس طرح کی ایک زندگی گزارا کرتی تھی یا گزارا کرتا تھا، اور اب اس بیماری کے ساتھ میں میرے زندگی میں یہ رکاوٹیں موجود ہیں. تو وہ رکاوٹیں جب ختم ہونی شروع ہوتی ہیں، بیماریوں کی وجہ سے جو رکاوٹیں آئی ہوئی ہوتی ہیں وہ جب ختم ہونی شروع ہوتی ہیں، تو پھر آپ کو احساس ہونا شروع ہوتا ہے کہ اب یہ اس سے بہتر بھی ہو سکتا ہے. میں اپنی اس پرانی لائف کی طرف واپس جا سکتی ہوں یا جا سکتا ہوں، جو کہ میری انہیلدی سے ہیلدی لائف تھی، جو انہیلدی لائف سٹائل سے پہلے والی لائف تھی. کیونکہ کبھی بھی ایسا نہیں ہوتا کہ آپ بچپن سے انہیلدی لائف سٹائل کا شکار ہو نا. تھوڑا سا جب بڑے ہونے لگتے ہیں، جب انہیلدی عادتیں اپنانا شروع کر دیتے ہیں، تو جب آپ اپنی پرانی عادتوں کی طرف لوٹنا شروع کرتے ہیں تو زندگی بہتر ہونے کی شروع ہو جاتی ہے. صحیح. اچھا یہ بتائیے کہ جو پریگننٹ خواتین ہیں وہ کون سے یوگا کے آسان سٹیپس کر سکتی ہیں، اور کیا ان کے لیے یوگا کرنا ٹھیک ہے، ایکسرسائز کرنا ٹھیک ہے؟ اوکے، سو پریگننٹ خواتین ہیں یا جو بھی ایسے لوگ ہیں جن کو کسی بھی طرح کی کوئی اور تکلیف موجود ہو، ان کو سب سے پہلے اپنے ڈاکٹر سے مشورہ ضرور کرنا چاہیے یوگا کرنے سے پہلے یا کوئی بھی ایکسرسائز کرنے سے پہلے، کہ کیا وہ وہ کس سٹیج پر ہے تکلیف کے، یا پریگننسی کے کس سٹیج پر ہیں. تو کوئی بھی ایکسرسائز سٹارٹ کرنے سے پہلے ہمیشہ اپنے ڈاکٹر سے مشورہ ضرور کریں. ڈاکٹر کے مشورے سے ایکسرسائز سٹارٹ کریں. اپنے انسٹرکٹر کو ضرور بتائیے کہ آپ کس طرح کی ایکسرسائزز آپ کے لیے فائدے مند ہیں اور کون سی ایکسرسائزز آپ کو نہیں کرنی ہے. انسٹرکٹر آپ کو گائیڈ کر دیں گے، انسٹرکٹر خود آپ کو گائیڈ کریں گے. آپ نے اپنے انسٹرکٹر کو اپنا لیول بتانا ہے کہ آپ پریگننسی کی اس اسٹیج پر ہیں، فرسٹ ٹرائمسٹر پہ ہیں، سیکنڈ پر ہیں یا تھرڈ پر ہیں، یا پھر آپ کو کوئی تکلیف ہے، کسی تکلیف کی کسی سٹیج پر ہے، درد ہے، کوئی جوائنٹس کا پین ہے، کسی بھی طرح کی کوئی تکلیف ہے، تو اپنے انسٹرکٹر کو ضرور اپنی تکلیف سے آگاہ کیجیے، کمیونیکیٹ کیجیے، اور پھر وہ آپ کو آپ کے حساب سے جیسے ہم نے پہلے ڈسکس کیا ہے کہ پوزز کو ماڈیفائی کر کے بتائیں گے. سو بالکل پریگننٹ خواتین بہت آرام سے یوگا کر سکتی ہیں. پریگننٹ خواتین کے لیے اسپیشلی یوگا کا پروگرام ڈیزائنڈ ہوتا ہے. ایسی کلاسز میں جائیں جہاں پر آلریڈی پری نیٹل یا پریگننٹ خواتین کے لیے یوگا ہوتا ہو. صحیح. جی اچھا یہ بتائیے کہ یوگا کے حوالے سے ہم بہت بات کرتے ہیں، کچھ لوگ چاہتے ہیں کہ وہ ایکسرسائز بھی کنٹینیو کریں، یوگا بھی کریں. اسکپ کر کے ایکسرسائز کی جا سکتی ہے؟ ایک دن مارننگ واک کر لی، ایک دن کوئی اور ایکسرسائز کر لی، پھر ایک دن اسٹرینتھ ٹریننگ کر لی، دین پھر ایک دن یوگا کر لیا. تو کیا اسکپ کر کے آلٹرنیٹ ڈیز میں یوگا کیا جا سکتا ہے؟ جی بالکل کیا جا سکتا ہے. آپ کو ہفتے میں 3 سے 5 دن موومنٹ ضرور کرنی ہے. زیادہ بہتر اگر آپ ایتھلیٹک ہیں تو obviously آپ نے پورا ہفتہ موومنٹ ضرور کرنی ہوتی ہے. سو موومنٹ ضروری ہے. آپ آلٹرنیٹ کر کے اسٹرینتھ ٹریننگ کر سکتے ہیں، آلٹرنیٹ کر کے یوگا کر سکتے ہیں. مارننگ واک
काफ़ी नहीं होती, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग काफ़ी नहीं होती, योगा काफ़ी नहीं होता। हर चीज़ को मिक्स करके अपनी ज़िंदगी में रूटीन का हिस्सा बनाना ज़रूरी होता है, ठीक है? सिर्फ कोई भी एक चीज़ किसी ज़िंदगी गुजारने के लिए काफ़ी नहीं होती, ठीक है? बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर रहे होते हैं लेकिन साथ में मसल्स बहुत जल्दी-जल्दी पुल हो रहे होते हैं, अपनी ग़िज़ा का ख़्याल रखना ज़रूरी होता है, ठीक है? मसल्स को पुल होने से बचाने के लिए स्ट्रेच करना ज़रूरी होता है, स्ट्रेचिंग के लिए योगा करना होता है। सो ये सब चीज़ें आपस में इंटरलिंक्ड हैं, इंटरकनेक्टेड हैं, तो कोशिश करनी चाहिए कि तमाम चीज़ों को, जब एक हेल्दी लाइफस्टाइल आप स्टार्ट करते हैं तो वो पूरा एक रूटीन होता है, वो कोई किसी एक चीज़ के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा होता। सिर्फ डाइट कर लेने से काफ़ी नहीं है, सिर्फ योगा कर लेना काफ़ी नहीं है, सिर्फ स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर लेना काफ़ी नहीं है, सिर्फ वॉक कर लेना काफ़ी नहीं है। चीज़ों को मिला के एक अच्छा सा अपने लिए प्लान डिज़ाइन कीजिए, या किसी प्रोफेशनल से डिज़ाइन करवाइए, अपना डाइट प्लान भी डिज़ाइन करवाइए और फिर उसको फॉलो करें एक अच्छी ज़िंदगी गुजारने के लिए। सही। अच्छा, जी। आपने कहा कि सब चीज़ें मिक्स करके जो है वो आप अपनी लाइफ आगे लेके जा सकते हैं, रोज़ाना की रूटीन कंटिन्यू कर सकते हैं। तो ये बताइए कि ये स्केड्यूल किस तरीके से बनाया जाए? एक दिन मॉर्निंग वॉक कर ली जाए, मॉर्निंग वॉक आई गेस मेरे ख्याल में रोज़ाना ही करनी चाहिए। तो ये ऑल्टरनेट प्लान जो है वो कैसे बनाया जाए? सो ऑल्टरनेट प्रोग्राम में आप ये बिल्कुल कर सकते हैं कि एक दिन आपने स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर ली, नेक्स्ट डे योगा कर लिया, फिर नेक्स्ट डे स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर ली। तो ऑल्टरनेट डेज में स्ट्रेंथ ट्रेनिंग और योगा करें, मॉर्निंग वॉक डेली कर सकते हैं, ठीक है? और मॉर्निंग ही वॉक क्यों, आप दिन के किसी भी हिस्से में वॉक कर सकते हैं। सो अगर किसी को मॉर्निंग में टाइम की कमी का शिकार है या किसी भी प्रॉब्लम की वजह से सुबह में वॉक नहीं कर सक रहे होते, तो वो दिन के किसी भी हिस्से में वॉक कर सकते हैं, अपने घर के अंदर भी वॉक कर सकते हैं। अगर बाहर नहीं जा सकते तो घर के अंदर वॉक कीजिए, वॉक ज़रूर करें। सही, वॉक करना बड़ा ज़रूरी है। अच्छा, ये बताइए कि बहुत सारे लोग योगा के हवाले से मुख्तलिफ बातें कर रहे होते हैं कि जी ये मेंटल पीस के लिए बड़ा ज़रूरी है, ये जो है आपको स्पिरिचुअली बड़ा कनेक्ट कर देता है और आप बहुत ज़्यादा पीस और काम अपनी नेचर में फ़ील करते हैं। तो क्या ये योगा करना, रेगुलर एक्सरसाइज करना, ये आपका जो वेट है वज़न कम करने में भी मददगार साबित होता है? बिल्कुल, अगर आप अपनी हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाएंगे तो वजन तो कम होगा। वजन कम करना तो इसका एक इनाम समझ लीजिए, एक बोनस समझ लीजिए। योगा सिर्फ और सिर्फ एक चीज के ऊपर काम नहीं कर रहा होता, ये एक्सरसाइज या हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाना सिर्फ एक चीज पर काम नहीं कर रहा होता। आपकी मेंटल हेल्थ, आपकी फिजिकल हेल्थ, और आपका जब फिजिकल हेल्थ अच्छी होगी तो आपका मेटाबॉलिज्म बेहतर होना शुरू हो जाएगा, आपका वेट भी अच्छा होना शुरू हो जाएगा, मसल बिल्डिंग शुरू हो जाएगी, स्ट्रेंथ आनी शुरू हो जाएगी और नींद अच्छी आनी शुरू हो जाएगी। खुद से जहन कहना शुरू हो जाएगा कि जब इतनी मेहनत हो रही है तो इसमें डाइट भी ऐड की जाए ताकि और बेहतर जिंदगी गुजारी जा सके। तो सारी चीजें ऑटोमेटिकली खुद ब खुद अपनी जगह पर सेट होना शुरू हो जाती हैं। जरूरी ये है कि स्टार्ट लें, कहीं से भी स्टार्ट लें। सही, ज़रूरी है कि आपने इनिशिएट करना है और स्टार्ट लेना है। अच्छा, ये भी बताइएगा कि ये जो एक्सरसाइज है, योगा है या मॉर्निंग वॉक है, हेल्दी रूटीन है, इससे स्किन पे भी ग्लो आता है? बिल्कुल आता है, स्किन पे तो ग्लो बिल्कुल आता है। जब भी आप एक्सरसाइज कर रहे होते हैं आप नोटिस करेंगे जो लोग भी रेगुलर एक्सरसाइजेस करते हैं वो अपनी एज से कम लग रहे होते हैं, ठीक है? आप भी एक्सरसाइज करती होंगी मॉर्निंग, आई एम श्योर, और आपको भी ये नहीं, आई डोंट डू दीज काइंड ऑफ थिंग्स। काश मुझे टाइम मिले कि मैं कोई एक्सरसाइज करूं या मॉर्निंग वॉक करूं। बस जो हमारा जो टाइप ऑफ वर्क है ना, यानी जिस तरह का हम काम करते हैं उसमें बस चलते फिरते जो कुछ भी वॉक हो गई, या फिर आई डोंट डाइट इवन। यू कैन से somehow आई एम ब्लेस्ड, यू कैन से, बट ये करना चाहिए। करना चाहिए, ये करना चाहिए क्योंकि माइंड में अपने कैलोरीज काउंट करके आप खाना पीना शुरू कर दें। सिर्फ इतना कर सकते हैं, थोड़ा सा माइंडफुल होके ईटिंग कर सकते हैं, थोड़ा सा बैठे बैठे अपनी जगह पे बैठे बैठे भी एक्सरसाइज कर सकते हैं। जिस तरह से एक मेरा कॉर्पोरेट जो वेलनेस का प्रोग्राम है उसके अंदर ऑब्वियसली जो कॉर्पोरेट में लोग होते हैं और खास तौर पे खवातीन होती हैं, उनको घर जाके भी टाइम नहीं मिल रहा होता, उनको घर भी देखना होता है, ऑफिस भी देखना होता है, और काम बहुत सारा लोड होता है। तो उनके लिए प्रोग्राम जो डिज़ाइन होता है वो इस तरह से होता है कि वो अपने 10 से 15 मिनट 20 मिनट निकाल कर अपनी सीट पर बैठे बैठे भी बहुत सारी ऐसी मूवमेंट्स कर सकती हैं जो कि उनकी थकन को उतारेगा, उनका स्ट्रेस रिलीज करेगा। वो क्या स्टेप्स हैं ना, प्लीज शेयर कीजिए हमारे साथ। अपनी जगह पर बैठे बैठे एक्सरसाइज भी करें
اور اپنی عمر سے کم بھی نظر آئیں. یہ کون سی والی ایکسرسائز ہے ذرا بتائیے پلیز, اس کے کچھ آسان اسٹیپس شیئر کیجیے. اوکے, عمر سے کم نظر آنے کے لیے تو کمپلیٹ ہیلدی لائف اسٹائل بہت ضروری ہے. بٹ اگین آپ کو اسٹریس ریلیز کرنے کے لیے جب بھی ایٹ دا مڈل آف دا ڈے یا کوئی پریشر ہے یا فٹیگڈ ہو گئے ہیں آپ, یا اوور ورک یا برن آؤٹ فیل ہو رہا ہے, تو آپ اپنے شولڈرس کو ریلیز کر سکتے ہیں, اپنی نیک کو ریلیز کر سکتے ہیں, بیک کو ریلیز کر سکتے ہیں, اسپائنل ڈی کمپریشن کر سکتے ہیں. یہ ساری ایکسرسائزز اس طرح کے پوزز ہیں کہ جن سے آپ کی ویلنس پہ امیڈیٹ اثر ہونا شروع ہو جائے گا. اب اسٹریس ریلیز ہونا شروع ہو جائے گا. اسٹریس جب ریلیز ہوتا ہے اور پریشر ریلیز ہوتا ہے تو بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو آپ کو لگ رہا ہوتا ہے کہ آپ نہیں کر پائیں گے, آپ کرنا شروع کر دیتے ہیں. سو اپنے اسٹریس کے اوپر کام کرنا ضروری ہوتا ہے. سو کچھ میں چھوٹے سے پوزز بتا دیتی ہوں جو کہ ہر کوئی بہت آسانی سے اپنے گھر میں بیٹھ کے اور ابھی بھی کر سکتے ہیں. ایک یہ ہے کہ آپ اپنے شولڈرس کو روٹیٹ کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے, دونوں سائڈ پر 10 ٹائمز کلاک وائز اور 10 ٹائمز کاؤنٹر کلاک وائز, ٹھیک ہے. دوسرا کہ آپ اپنی نیک کو روٹیٹ کر سکتے ہیں. نیچے سے اسٹارٹ کریں گے, نیچے دیکھیں گے, اسٹارٹ کریں گے ادھر کلاک وائز اور کاؤنٹر کلاک وائز. آپ رائٹ ٹو لیفٹ بھی جا سکتے ہیں, لیفٹ ٹو رائٹ بھی جا سکتے ہیں. اس طرح سے سلولی نیک روٹیٹ کریں گے 10 ٹائمز ایک سائڈ پر اور 10 ٹائمز دوسری سائڈ پر. اس سے تو امیڈیٹ آپ کا جو باڈی میں ایکیومولیٹڈ اسٹریس ہے جو شولڈرز میں اور نیک میں ہے وہ فوراً ریلیز ہوگا. اس کے علاوہ بریتھ کی پریکٹس سب سے زیادہ ضروری ہے. بریتھ کی پریکٹس بھی ہر کوئی کہیں پہ بھی رہ کے کہیں بھی بیٹھ کے آرام سے کر سکتا ہے. سو بریدنگ کی پریکٹس کریں, کانشیس بریدنگ کیجیے, لانگ انہیلز اور اس سے زیادہ لمبے ایکسیلز کریں, اور ہر دفعہ ایکسیل کرتے میں اپنے شولڈر اور نیک کو اور بیک کو ڈھیلا چھوڑتے چلے جائیں. سو یہ کچھ ایکسرسائزز ہیں جو کہ ہر کوئی آسانی کے ساتھ کہیں بھی بیٹھ کے کر سکتا ہے اور اس سے امیڈیٹ افیکٹس آتے ہیں. بہت شکریہ ہے نا, آپ نے بہت زبردست ایکسرسائز بتائی ہے کہ بھئی اپنی جگہ بیٹھے بیٹھے آپ ایکسرسائز بھی کر لیں, اس سے جو ہے آپ کا اسٹریس بھی کم ہو جائے گا, اور اگر ریگولر کرتے ہیں تو آپ کا وزن بھی کم ہوگا, اور ساتھ ساتھ یہ اینٹی ایجنگ بھی ہے. دیٹس ریئلی گریٹ ایکسرسائز. اچھا جی, تھینک یو ویری مچ ہے نا. شو میں یہاں وقت تو ایک بریک کا, بریک کے بعد واپس آتے ہیں, پھر ایک اور ٹاپک ڈسکس کریں گے اور ایک اور گیسٹ سے آپ کو ملوائیں گے. ویلکم بیک. تو بچوں کی پڑھائی کے حوالے سے ہم بہت بات کرتے ہیں اپنے شو میں, لیکن یہ جو آرٹس ہے یا پھر اس طرح کی جو ایکٹیویٹی ہوتی ہیں جس میں ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹی ہے, جس میں آپ ان کو رنگوں سے متعارف کراتے ہیں, کلر سے متعارف کراتے ہیں, ڈرائنگ, پینٹنگ یا بہت ساری ایسی چیزیں جو ہیں جب آپ ان کو دکھا رہے ہوتے ہیں, بتا رہے ہوتے ہیں, تو اس سے ان کی جو مینٹل گرومنگ ہے, جو ان کا برین کا ایکسپوجر ہے, جو لائف کا ایکسپوجر ہے, وہ بڑھتا ہے. وہ یہ سوچتے ہیں کہ ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں, اور بہت کچھ ہے اس دنیا میں جو کہ ایکسپلور کرنا ہے. اور یہ آرٹ جو ہے کتنا ہیلپ فل ہوتا ہے بچوں کے لیے, اس پر بات کرنے کے لیے جو ہے انوائرمنٹلسٹ آرٹسٹ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں جو کہ آرٹ پڑھاتی بھی ہیں بچوں کو, اسپیشل بچوں کو بھی بہت پڑھاتی ہیں, ان کی کافی زیادہ کنٹریبیوشن ہے, اور دوسرے بچوں کو بھی یہ پڑھاتی ہیں جو انڈر پریولیج ہوتے ہیں. تو جی ان سے بات کرتے ہیں. عابدہ علی ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم میم, ویلکم ٹو دا شو. کیسی ہیں آپ, ٹھیک ٹھاک ہیں؟ وعلیکم السلام جی, اللہ کا شکر, بالکل ٹھیک ہوں. اچھا, یہ بتائیے کہ بچوں کو جب آرٹس پڑھایا جاتا ہے, جب بچوں کو یہ ایکٹیویٹیز کرائی جاتی ہیں, جب رنگوں سے متعارف کرایا جاتا ہے, تو ان کے برین پر کس طرح کے اثرات مرتب ہوتے ہیں, اور آپ خود بینگ اے ٹیچر ان کے اندر کیا نوٹس کرتی ہیں کہ کیا چینج آیا ہے؟ جی دیکھیں, میں سب سے پہلے تو میں نارمل بچوں کے سے میں شروع کروں گی کہ جیسے جب ہم بچوں کو آرٹ پڑھاتے ہیں یا جو بھی ہے, کائنات میں خوبصورتی ہے, رنگینی ہے, تو رنگینی وہ رنگوں سے ہی ہے. اگر کائنات بلیک اینڈ وائٹ ہوتی تو ہو سکتا ہے کہ وہ ہم یہ رنگوں کو ہم نہ سمجھ سکتے. کائنات میں ایک رنگ ہے, تو ظاہر ہے ہم رنگوں سے ہی کھیلتے ہیں جو آرٹسٹ ہوتے ہیں, اور رنگوں کی ایک اپنی دنیا ہوتی ہے. کچھ لائٹ کلرز ہوتے ہیں, جو کول کلرز ہوتے ہیں, کچھ وارم کلرز ہوتے ہیں. تو میں سمجھتی ہوں کہ جو ایک تو بینگ آرٹسٹ جو ہوتا ہے وہ بہت اچھا ایک آپ کا وہ ہوتا ہے, کیونکہ آرٹسٹ جو ہوتے ہیں دے آر نیور کرمنل, وہ کبھی بھی کرمنل نہیں ہوتے. وہ ان کا دماغ اس طرف جاتا ہی نہیں ہے, اور وہ ظاہر رنگوں کی ایک اپنی دنیا ہوتی ہے, ایک اپنی باتیں ہوتی ہیں. اور جہاں تک میں آپ کو, اور اس کا ظاہر بچوں پہ ایک بہت اچھا اثر پڑتا ہے, کیونکہ بچے ریلیکس ہوتے ہیں نا. جب پڑھائی میں تو دیکھیں آپ کو ایک ورڈ سے, آپ کو لفظوں سے آپ کھیلتے ہیں, اور پھر آپ نے اس میں یاد رکھنے ہوتے ہیں. کل جو ہمارا جو آرٹ ہے اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہوتی,
اس میں یہ ہوتا ہے کہ اور ہم لوگ دراصل یہ بات بھی ہے کہ ہم لوگ بچوں کو ذرا سا فری رکھتے ہیں جب آرٹ میں بچے آتے ہیں کہ بچے اپنے امیجنیشنز وہ استعمال کریں اور اپنے جو ان کے دماغ میں جو کچھ ہے وہ استعمال کر کے وہ جو ہے نا پورٹری کریں جو بھی کوئی چیز ہے. تو میں سمجھتی ہوں کہ اس کا بہت اچھا اثر ہوتا ہے. اور آج کل کا جو زمانہ ہے جو ڈیجٹ سے جو بچے اتنے زیادہ انوالو ہو گئے تو ان سے دور رکھنے کے لیے بھی میں سمجھتی ہوں کہ آرٹ جو ہے ایک بہت اچھا میڈیم ہے پڑھانے کے لیے. آرٹ جو ہے بہت اچھا میڈیم ہے, آپ بچوں کو انوالو کریں اور بچے ہاں بہت خوش ہوتے ہیں, ریلیکس رہتے ہیں اس سے, اور ان کی ذہنی نشو و نما ہوتی ہے, نرش کرتا ہے. آرٹ جو ہے نا وہ آپ کے دماغ کو نرش کرتا ہے. صحیح. اچھا, تو جو والدین ہیں وہ اس بارے میں بہت زیادہ شکایت کرتے ہیں کہ بچے جو ہیں وہ موبائل فون یوز کرتے ہیں اور سیل فون کا استعمال بہت زیادہ بڑھ گیا ہے, اور بچے ہر وقت جو ہے پڑھائی کے بعد, اسکول کے بعد موبائل فون میں جو ہے انوالو رہتے ہیں اور اس میں گیمز کھیل رہے ہیں, یا بس ان کی ساری انٹینشن جو ہے اپنے سیل فون کے ساتھ ہوتی ہے. ایسے میں جب آپ ان بچوں کو آرٹ کی طرف لے کر آتی ہیں, کلر سے متعارف کراتی ہیں, ڈرائنگ, پینٹنگ یا باقی ساری چیزیں جو آپ ایکٹیویٹی کروا رہی ہوتی ہیں, تو آپ کو کیا لگتا ہے, انٹرسٹ لیتے ہیں بچے؟ بچے بالکل انٹرسٹ لیتے ہیں, لیکن دیکھیں ایک تو سب سے پہلی بات میں آپ سے صبح یہ کہنا چاہوں گی کہ بچوں کے لیول پہ آ کے آپ کو بات کرنی پڑتی ہے نا. جی اور دوسرا یہ کہ دیکھیں اب جو زمانہ ہے نا, میں سمجھتی ہوں کہ فورسفلی آپ نے کوئی چیز بچوں کو نہیں کروانی ہے. بچوں کو تھوڑا سا اپنے اس میں آپ حدود میں آپ ان کو تھوڑا آزاد رہنے دیں. یعنی اگر میں بچوں پہ آؤں گی, میں بورڈ پہ ایک ایپل بنا دوں گی, بچوں تو کہوں گی اس کو بنائیں, تو بچے بالکل بھی انٹرسٹ نہیں لیں گے. میرا یہ ہوتا ہے موٹو, میرا یہ ہے کہ بچوں کو آپ ان کے ذہن میں جو کچھ ہے وہ آپ نکلوائیں. آپ ان سے کہیں کہ آپ نے جو مرضی ہے آپ بنائیں, جو مرضی آپ کے دل چاہ رہا ہے وہ آپ کلر کریں. دیکھیں آرٹسٹ کی جو ہوتی ہے نا کوئی باؤنڈریز نہیں ہوتی ہیں, ٹھیک ہے نا. اور آج کل کے زمانے میں جب کہ ڈیجٹس جو ہے اتنے زیادہ بچوں کو ایکسپوائل کر رہے ہیں, تو اس کے لیے میں سمجھتی ہوں کہ آرٹ ایک بہت اچھا طریقہ ہے, بہت اچھا راستہ ہے, بہت اچھا میڈیم ہے, جس سے جو ہے نا بچے اس سے کھیلیں گے, کلر سے کھیلتے ہیں, اور ان کی جو ہے نا ذہن کی نشو و نما بھی ہوتی ہے. بچوں کی جو بچے کلر سے کھیلتے ہیں, اور پھر اس سے کیا ہوتا ہے جو آپ ان کو آزاد چھوڑتے ہیں نا, کیونکہ دیکھیں جب ڈیجٹ سے بچے کھیلتے ہیں تو آزاد ہوتے ہیں, یہ بٹن دبائیں گے تو اب یہ مووی آ جائے گی, یہ بٹن دبائیں گے یہ, تو پھر ہمیں چاہیے کہ ہم اسی لیول کی پڑھائی بچوں کو کروائیں. اگر ہم ان کو رٹافیکیشن پہ لگا دیں گے کہ آپ رٹ کے کریں, تو بچہ کبھی بھی نہیں کرے گا. وہ آج کل کے زمانے کا ڈیجیٹل ایج کا بچہ ہے, وہ کبھی بھی رٹنے کی طرف نہیں جائے گا. آپ اس کو پریکٹیکل سے, اس کو آپ مطلب پریکٹیکل سے چیز سکھائیں, اور وہ چیز سکھائیں جو جس میں اس کا انٹرسٹ ہے. اور میں سمجھتی ہوں کہ بہت بچوں کا انٹرسٹ جو ہوتا ہے وہ آرٹ کے اندر ہوتا ہے, لیکن آپ ان کو باؤنڈ نہ کریں کہ آپ نے یہ چیز بنانی ہے. آپ ان کو آزاد چھوڑ دیں, کلرز ان کے سامنے رکھ دیں, برشز رکھ دیں, پھر جو وہ بچہ اپنی چیز جو بنائے گا وہ اس کی خاص اس کی ایک مطلب کوالٹی ہوگی جو بھی ہوگا. اور دوسرا یہ کہ دیکھیں آج کل زمانے میں ڈپریشن اور اس طرح کی اتنی بیماریاں, اس میں بھی یہ آرٹ جو ہے بہت اچھا ایک رول پلے کرتا ہے. آرٹ کو خالی ہم سمجھ لیتے ہیں کہ 4 لائنیں کھینچ کر کوئی تصویر بنا دینا ہے, کچھ کر دینا, وہ آرٹ ہے نہیں. آرٹ بہت کچھ ہے. آرٹ شاعری ہے, آرٹ ڈانس ہے, آرٹ جو ہے تصویریں بنانا ہے, آرٹ جو ہے وہ نیچر کو کیپچر کرنا ہے, تصویریں کھینچنا ہے, یہ سب آرٹ ہے. آرٹ بہت وسیع ایک آرٹ کا جو ہے نا گراؤنڈ ہے. میں تو ایک گراؤنڈ پہ اس کے کام کر رہی ہوں, لیکن یہ گراؤنڈ بھی میں سمجھتی ہوں کہ میرے لیے بہت اچھا ہے. میں نے بڑی پازیٹیو چینج دیکھی بچوں میں, جو آتے ہیں ان کا کوئی انٹرسٹ ایسا نہیں ہوتا, لیکن ہم ان کو ایک خوبصورتی سے اور دھیمے دھیمے طریقے سے ہم ان کو اس کی طرف لے کر آتے ہیں, تاکہ بچوں کا انٹرسٹ پیدا ہو. جب بچوں کا انٹرسٹ پیدا ہو جاتا ہے تو ان کا پیشن بن جاتا ہے نا. جو پیشن کے لیے تو بچے ہر کچھ کرتے ہیں, وہ صحیح. کہتے ہیں اچھا, کہ ہم اس کے لیے آپ کیونکہ آپ ٹیچر بھی ہیں اور آپ بڑے طریقے سے ان کو جو ہے وہ آرٹ کی طرف لے کر بھی آتی ہیں, تو بچے آپ سے کیا کہتے ہیں؟ جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کی کیا خواہش ہوتی ہے کہ آرٹ سے ریلیٹڈ فیلڈ میں وہ کس پر کام کریں؟ وہ پوئٹری پہ کام کریں, پینٹنگ پہ کام کریں, یا دیگر چیزوں کے اوپر وہ آنا چاہتے ہیں؟ زیادہ تر رجحان بچوں کا آرٹ کی سائڈ پر کس جو ہے وہ سبجیکٹ میں ہوتا ہے, کس کیٹیگری میں ہوتا ہے؟ دیکھیں بچوں کا اپنے اوپر ہوتا ہے. بعض بچے جو ہوتے ہیں لائف اسکیچنگ کو بہت پسند کرتے ہیں, بعض بچے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم خود سے کوئی چیز پینٹ کریں گے, بعض بچے سینری کو پسند کرتے ہیں, بعض بچے جو ہوتے ہیں وہ پھولوں کو پینٹ کرنا پسند کرتے ہیں. تو وہ ہمیں ان کا دماغ, اب دیکھیں اگر میں ایک ایپل بنا دوں گی, یا میں کہوں گی سب بچوں سے کہ آپ ایپل بنائیں, یا سامنے میں ایک ایپل رکھ دوں گی کہ چلو لائف اسکیچنگ کریں, تو ہر بچے کا انٹرسٹ وہ نہیں ہوگا. ہم نے انڈیویجلی اپنے ایک کلاس روم میں ہر بچے کو ہم نے الگ الگ لے کے چلنا ہوتا ہے. اگر بچہ کوئی کہہ دیتا ہے مجھ سے کہ میں نے یہ میں نے نہیں بنانا, پھر میں اس کو وہ نہیں بنواتی, کیونکہ میرا یہ ہے کہ آرٹ کے لیے آپ کو اپنے ذہن کی جو ہے ساری راہیں, سارے راستے کھولنے ہوتے ہیں. جب بھی بچہ جو ہوگا نا وہ ایک اچھا آرٹسٹ بنے گا, تو یہ ڈیپینڈ آن
چائلڈ کے وہ کیا چیز مانگ رہا ہے، اس وقت وہ ہم سے کیا چیز طلب کر رہا ہے، کیا چیز کر رہا ہے. لیکن ہمارا کام یہ ہے کہ ہم جو ہیں وہ ان کو بچوں کے لیول پہ جا کے بات کرتی ہوں. اگر ہم نارمل بچوں کی، اسپیشل بچوں کی بھی بات میں کرتی ہوں تو میں ان کے لیول پہ جا کے ان سے بات کرتی ہوں. میں ان کی طرح ان کے لیول پہ آ کے بات کرتی ہوں، میں ان کو اپنے لیول پہ آ کے نہیں مطلب بات کرتی. ظاہر ہے میرا لیول کچھ اور ہے، میں ٹیچر ہوں، اور بعض اوقات آپ یقین جانے سبا کہ ہم بچوں سے بہت کچھ سیکھتے ہیں. ان کی اتنی خوبصورت مطلب ڈرائنگ ہوتی ہے، کچھ نیا کچھ پینٹ کرتے ہیں. اچھا جو بچے کہتے ہیں مس ہم اپنی مرضی سے کریں گے تو مجھے بہت خوشی ہوتی ہے. مجھے ہوتا ہے کہ یہ بچہ جو ہے ضرور کچھ مطلب اچھا کر کے لے کر آئے گا. ظاہر ہے اگر میں کوئی چیز بچے کو بتا رہی ہوں، جو ہمارا ایک پرانا طریقہ تھا کہ بچوں کو ایک ڈرائنگ تھی، اس میں کوئی ایک طوطا ہے، ایک سینری ہے، بس بچے اسی کو کرتے تھے. نہیں، بچے کو آپ بالکل بلینک پیپر دیں. جب آپ کا پیپر بلینک ہوگا تو اس میں کوئی چیز بہت خوبصورت آئے گی. جب پیپر پہلے سے بنا ہوا ہوگا، اس کے اوپر کوئی طوطا بنا ہوا ہے، کوئی سینری بنی ہوئی ہے، بچے کو آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ اس کو مطلب اتاریں یا اس کو آپ نقل کریں یا اس طرح کا بنائیں، تو وہ پھر کوئی چیز، وہ ترقی نہیں ہوتی ہے. ترقی ہمیشہ وہ ہوتی ہے جب آپ کا، دیکھیں ویسے بھی ہم کہتے ہیں نا، جب ہمارا پیالہ جو ہوتا ہے، ہمارا سوچنے کا پیالہ خالی ہوتا ہے تو اس میں نئے نئے آئیڈیاز آتے ہیں. جب پہلے سے میں اپنے پیالے کو بھرا ہوا ہوگا تو اس میں کوئی نیا آئیڈیا نہیں آئے گا. تو صحیح. میں اپنی اسی ٹیکنیک کو لے کے چلتی ہوں کہ میں بچے سے کہتی ہوں کہ جو اس کی مرضی ہے وہ کرے، اور بچے بڑے انجوائے کرتے ہیں اس چیز کو. صحیح. چلیے جی، بہت شکریہ میم، آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمارے شو کے لیے نکالا. یہاں وقت تو ایک بریک کا، بریک کے بعد پھر واپس آتے ہیں. نیوز بریک ہے، پھر ہیڈ لائنز بریک ہے، پھر اس کے بعد جو ہے مزید ڈسکشن کریں گے، شو کو آگے لے کے چلیں گے. ویلکم بیک. اور اب ہم بات کرتے ہیں صحت کے حوالے سے، اور آج جو موضوع ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں یہ ہے جی تھائرائڈ، یعنی کہ TSH، تھائرائڈ ڈس آرڈر. بہت ساری خواتین میں تھائرائڈ ہوتا ہے اور یہ چھپا ہوا بیٹھا ہوتا ہے، کسی کو پتہ نہیں ہوتا ہے، لیکن لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں کیوں دل کی دھڑکن تیز ہو رہی ہے، پتہ نہیں کیوں پسینے آ رہے ہیں، پتہ نہیں کیوں ویٹ گین ہو رہا ہے، پتہ نہیں کیوں ویٹ لاس ہو رہا ہے. اس کے کیا ایگزیکٹلی سائن اینڈ سمٹمز ہیں؟ تھائرائڈ ڈس آرڈر جو ہے وہ کس ایج میں ہوتا ہے، کن خواتین کو ہوتا ہے، یا ساری خواتین میں موجود ہوتا ہے؟ اس کے بارے میں بات کرنے کے لیے ڈاکٹر رضا شکیل نے ہمیں جوائن کیا ہے. اینڈوکرائنولوجسٹ ہیں اور ڈائبٹولوجسٹ بھی ہیں. ان کو شو میں ویلکم کرتے ہیں. السلام علیکم، کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ گڈ مارننگ. بالکل ٹھیک. آپ کیسی؟ بالکل ٹھیک ٹھاک. رضا یہ بتائیے گا کہ تھائرائڈ ڈس آرڈر جو ہے وہ بہت زیادہ خواتین میں کامن ہے، لیکن خواتین کو پتہ نہیں ہوتا ہے. تو تھائرائڈ ڈس آرڈر کس ایج میں ہوتا ہے اور اس کے سائن اینڈ سمٹمز کیا ہیں؟ پھر اس کی ٹریٹمنٹ اور باقی چیزوں کے اوپر بات کریں گے. اچھا دیکھیے، سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گی کہ یہ ایک مت ہے کہ تھائرائڈ ڈس آرڈر صرف خواتین کو ہی ہوتا ہے. اچھا. تھائرائڈ ڈس آرڈر جو ہیں پاکستان میں بہت کامن ہے، پیدائشی بچوں میں، بچوں کے اندر، مردوں کے اندر، خواتین کے اندر. لیکن خواتین کے اندر یہ ڈبل مقدار میں پائے جاتے ہیں، مطلب ڈبل ہے خواتین کی جو تعداد ہے وہ ڈبل. تو اس لیے ہمیں ایسا لگتا ہے کہ خواتین میں، لیکن مردوں میں بھی ہوتا ہے اور بچوں میں بھی ہوتا ہے. ٹھیک ہے، دونوں جینڈرز میں ہوتا ہے، مردوں میں بھی ہوتا ہے اور خواتین میں بھی ہوتا ہے. اس کے کیا سائن اینڈ سمٹم ہوتے ہیں؟ کتنے عرصے سے یہ باڈی میں ہوتا ہے، کتنے عرصے سے یہ افیکٹ کر رہا ہوتا ہے باقی سسٹم کو، لیکن لوگوں کو پتہ نہیں چلتا، خواتین کو پتہ نہیں چلتا؟ اس حوالے سے بتائیے گا. دیکھو، تھائرائڈ ڈس آرڈر جو ہے نا کئی طرح کے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. جو آپ اس کو ہے وہ اس کو نہیں ہے، جو ایکس کو ہے وہ وائی کو نہیں، جو اے کو ہے وہ بی کو نہیں، ٹھیک ہے. تو مختلف قسم کے ہوتے ہیں. اچھا، اس میں یہ جو چیزیں ہوتی ہیں نا کہ کچھ جو ہمارے پروونسز ہیں، اس کا اگر میں بتا دوں کہ کس جگہ کون سا تھائرائڈ ڈس آرڈر کامن ہے. جی. کچھ چیزیں بایو کیمیکل ہوتی ہیں، یعنی صرف لیبز، آپ نے انسیڈنٹلی کوئی لیب کرائی، اپنی کو ٹیسٹ کرایا اور اس میں تھائرائڈ کا مسئلہ آ گیا، اس کو سب کلینکل کہتے ہیں یوزلی وہ لوگوں کو پتا نہیں ہوتا، اچانک سے پتا لگتا ہے، ٹھیک ہے. اور کچھ جو ہوتے ہیں وہ واضح ہوتے ہیں، جیسے یہ جو تھائرائڈ گلینڈ ہے نیک کے اندر ہوتا ہے ہمارا تھائرائڈ گلینڈ. تو کچھ کے گلے بڑے ہوئے ہوتے ہیں، اکثر آپ نے دیکھا ہوگا گلے بڑے ہوئے ہوتے ہیں، نوڈیول ہوتے ہیں، وہ ہوتا ہے گوائٹر. اچھا، یہ ہمارے پروونسز کے حساب سے الگ الگ جگہ الگ الگ قسم کا ہوتا ہے. جیسے کہ اگر ہم ناردرن ایریاز میں جائیں یا خیبر پختونخوا میں جائیں تو وہاں گوائٹرز ہیں، وہاں بڑے بڑے گلے ہو جاتے ہیں، لوگوں کے نوڈیولز ہو جاتے ہیں. وہ کیا ہوتے ہیں؟ وہ آیوڈین کی کمی کی وجہ سے ہوتے ہیں. پاکستان میں آیوڈین کی کمی پائی جاتی ہے، اس لیے پاکستانیوں کو آیوڈین کی کمی کی وجہ سے تھائرائڈ کی بیماریاں ہوتی ہیں، پہلی بات. اور زیادہ تر وہ ناردرن ایریاز کے لوگوں میں ہوتی ہیں یا خیبر پختونخوا کے ہوتی ہیں، لیکن یہاں بھی ہو سکتی ہے، کراچی میں بھی ہو سکتی ہیں، کسی کو بھی آیوڈین کی کمی ہو سکتی ہے. دوسری جو ہے وہ جینیٹک ہے، ہماری جینز کے اندر تھائرائڈ ڈس آرڈرز بہت زیادہ ہے. یہ جو عام دیکھنے میں آتا ہے ہائپو یا ہائپر تھائرائڈزم جو ہم سنتے ہیں نا، وہ ہاشیموٹوز تھائرائڈائٹس کی وجہ سے ہوتا ہے، آٹو امیونٹی کی وجہ سے ہوتا ہے. کیونکہ ہمارے ملک میں ڈائبٹیز بہت کامن ہے، وہ ایک آٹو امیون بیماری ہے، اس لیے تھائرائڈ بھی بہت کامن ہے، وہ بھی ایک آٹو امیون بیماری ہے.
تو خاص طور پہ جن کو شوگر ہے ان کو اپنا تھائرائڈ سالانہ ضرور چیک کرانا چاہیے، ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ جس کی فیملی میں تھائرائڈ کا مسئلہ ہے، چاہے ہائپر تھائرائڈ ہو، چاہے ہائپو تھائرائڈ ہو، چاہے پی سی او ہو، چاہے ڈائبٹیز ہو، ایسی خواتین کو، ایسے لوگوں کو اپنا تھائرائڈ سالانہ ضرور چیک کرانا چاہیے۔ یا ان کو اگر کوئی سمٹم ہو رہے ہو، اگر میں چھوٹے چھوٹے سمٹم بتاؤں، اگر ہائپو تھائرائڈ ہے کسی کو، مطلب تھائرائڈ کم کام کر رہا ہے، تو وزن بڑھے گا، سستی آئے گی، بال گریں گے، اسکن ڈرائی ہو جائے گی، پیریڈز کے مسئلے ہو جائیں گے، جوائنٹس میں پرابلم، باڈی ایکس اور پینز، بہت سارے سمٹمز ہوتے ہیں، اور یہ ٹریٹ نہیں کریں تو یہ آگے جا کے سلولی جان لیوا بھی ہو جاتا ہے۔ اگر ہائپر تھائرائڈزم کی بات کریں، جیسے کہ تھائرائڈ زیادہ کام کر رہا ہے، اوور ایکٹیو ہوا ہے، تو اس میں انسان دبلا پتلا ہو جاتا ہے، سویٹنگ زیادہ ہوگی، ہاتھ پیر کپ کپائیں گے، انگزائٹی ہو جائے گی، بونز میں پین ہوگا، بہت سارے اس کے ایسے فیچرز ہیں، کارڈک فیلئر ہو سکتا ہے، بلڈ پریشر ہو سکتا ہے، اتنے فیلئرز ہیں، باڈی کے ہر سسٹم پہ ہی امپیکٹ کرتا ہے۔ تو اس لیے اس کو بہت امپورٹنس دینی چاہیے، اور اگر کسی کا تھائرائڈ کا مسئلہ ہے تو وہ فوراً جا کے ڈاکٹر کو سے رجوع کرے۔ صحیح، فوراً جا کے اس کو ڈاکٹر سے رجوع کرنا چاہیے۔ اچھا، آپ نے بتایا کہ بہت سارے ایسے ڈس آرڈر ہوتے ہیں، مطلب یہ کبھی کبھی سب کلینکل ہوتا ہے اور پھر ڈائگنوز ہوتا ہے، تو یہ بتائیے کہ اب جن خواتین کو یا مرد حضرات کو تھائرائڈ کے حوالے سے یہ ڈس آرڈر جو ہے وہ ڈائگنوز ہو جاتا ہے، اس کے بعد اس کی کیا ٹریٹمنٹ ہوتی ہے؟ کیونکہ یوزولی لوگوں کا اس حوالے سے بہت زیادہ جو ہے وہ خدشات ہوتے ہیں کہ پتہ نہیں ہمیں تو اب تھائرائڈ ہو گیا ہے، اب پتہ نہیں ہمارا گلا جو ہے وہ بڑا ہو جائے گا، جیسے آپ نے بتایا کہ آیوڈین کی کمی کی وجہ سے جو گلے جو ہیں وہ بڑے ہو جاتے ہیں لوگوں کو، زیادہ تر یہ ناردرن ایریاز میں ہوتا ہے۔ یا پھر اگر ہمیں تھائرائڈ ہو گیا ہے تو ہم کیا چیزیں کھا سکتے ہیں، کیا چیزیں نہیں کھا سکتے ہیں، اب ہمارا لائف سٹائل کس طرح سے ہوگا، اب ہم نے اپنی جو زندگی آگے وہ کیسے مینٹین کرنی ہے؟ تو یہ ذرا بتائیے کہ کیا اس کی جو میڈیسن ہوتی ہے تھائرائڈ کی وہ لائف ٹائم کھانی ہوتی ہے، کس طرح سے اس کا ٹریٹمنٹ ہوتا ہے، عام طور پر لوگ اپنی زندگی تھائرائڈ ڈس آرڈر کے ساتھ کیسے گزار سکتے ہیں؟ جی اچھا سوال ہے۔ دیکھو، جب سب کلینکل ہوتا ہے نا، مطلب کہ بہت زیادہ نہیں ہے، بارڈر لائن پہ ہے، ہائپر یا ہائپو، تو یوزلی ہم اس کو ٹریٹ نہیں کرتے ہیں اور اس کو صرف فالو اپ میں رکھتے ہیں ہر 3 مہینے 6 مہینے کہ اگر وہ خراب ہوگا مزید تو اس کو ٹریٹ کریں گے۔ اس کی ٹریٹ کرنے کی بہت 2 یا 3 خاص وجوہات ہوتی ہیں، خواتین کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے۔ جن خواتین کو بچے نہیں ہو رہے، ٹھیک ہے، پرائمری انفرٹیلٹی ہے یا سیکنڈری انفرٹیلٹی، یا جس خواتین کو مس کیریجز ہو رہے ہیں، یا مینسٹرول irregularities ہیں، یا کوئی بچہ ہے، ٹھیک ہے، تو اس کو ہم ایسی، یا کوئی پریگننٹ خاتون ہے اور اس کا سب کلینکل ہائپوتھائرائڈزم ہے یا ہائپر ہے جو بارڈر لائن ہے، تو اس کو ہمیں ٹریٹ کرنا پڑتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یاد رہے کہ اگر کوئی پریگننٹ ہے یا پریگننٹ ہونا چاہتی ہے یا انفرٹیلٹی ہے یا بچے نہیں ہو رہے ہیں، تو ایسے لوگوں کو اپنا تھائرائڈ ضرور چیک کرانا چاہیے، اور اگر وہ بارڈر پہ آئے تو اس کو سیریسلی لیں اور اس کو وقتی طور پہ ٹریٹ کرنا پڑتا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، جس کو ہائپو یا ہائپر تھائرائڈزم ہو گیا ہے، مطلب سب کلینکل نہیں ہے، اب بیماری ہو گئی ہے، وہ لائف لانگ ٹریٹمنٹ ہوتا ہے۔ ہائپو تھائرائڈزم کا ٹریٹمنٹ خاص طور پہ لائف لانگ ہوتا ہے، اس کی گولی نہیں چھوٹتی، مگر یہ بہت ہی آسان قسم کا اس کا علاج ہے۔ 1 یا 2 گولی کھانی ہوتی ہے، اس کے اوپر بندہ آرام سے کنٹرول ہو جاتا ہے، ساری چیزیں اس کی غائب ہو جاتی ہیں، بال کا گرنا، جسم کا تھکان، ویٹ گین، اینی تھنگ، ٹھیک ہے، اور وہ عام نارمل لائف گزار سکتا ہے۔ ہائپو تھائرائڈ کے پیشنٹ کو ہمیشہ آیوڈائز سالٹ کا استعمال کرنا چاہیے، نو پنک سالٹ۔ یہ جو بڑے بڑے مارکیٹنگ ٹیکنیکس ہیں، نو پنک سالٹ فار ہائپو تھائرائڈزم، یا پنک آیوڈائز سالٹ ہو یا آیوڈین ملا نمک میں کھانا بنائے، انفیکٹ پوری فیملی آیوڈائز سالٹ استعمال کرے، کیونکہ پاکستان میں اس کی کمی ہے، اور آیوڈین ہمارا تھائرائڈ ہارمون بناتا ہے، تو اگر تھائرائڈ ہارمون کم ہے، ہائپو تھائرائڈ ہے، تو ہمیں آیوڈائزڈ سالٹ استعمال کرنا چاہیے، سب سے پہلی بات۔ اس کے علاوہ ہمیں سی فوڈ کا استعمال زیادہ کرنا چاہیے، ایسے لوگوں کو فش ہے، سی فوڈ ہے، جس طرح کا بھی سی فوڈ ہے، وہ اپنی انٹیک زیادہ رکھنی چاہیے۔ ہائپو کی بات کریں، اگر میں ہائپر کی بات کروں تو آپ کو گوگل پہ بہت ساری چیزیں ملیں گی، اس کا بھی علاج جو ہے وہ آتا جاتا رہتا ہے، مطلب اس میں کبھی گولی چلتی ہے، کبھی بند ہوتی ہے، کبھی چلتی ہے، لیکن یوزلی آپ کو اس کو لائف لانگ فالو اپ رکھنا پڑتا ہے۔ اس کے 2-3 طرح کے علاج ہوتے ہیں، اس کے ریڈیو ایکٹیو آیوڈین پلا کے، قطرے پلا کے بھی ہم اس کو بند کر سکتے ہیں، لیکن حاملہ خواتین یا جو خواتین پریگننٹ ہونا چاہتی ہیں ان کو نہیں دے سکتے، اس کی سرجری بھی ہوتی ہے۔ تو ہر تھائرائڈ دیکھو مختلف قسم کا ہوتا ہے، اس کے اندر بہت سارے کھانے والی چیزیں آگے کہ کیبج نہ کھائیں، بروکلی نہ کھائیں، یوزلی ہمارے ملک میں بروکلی اتنے لوگ کھا رہی
نہیں رہے ہوتے. تو اس کے اندر ایز سچ کوئی ڈائٹری ایڈوائز نہیں ہوتی, لیکن اس کے اندر بونز ویک ہو جاتی ہیں. ہائپر تھائرائڈ کے اندر آپ کی بونز بہت ویک ہوتی ہیں, تو ایسے لوگوں کو ملک انٹیک یا ڈیری پروڈکٹس کا انٹیک, ٹھیک ہے, کیلشیم کا انٹیک, وائٹامن ڈی کا انٹیک بہت اچھا رکھنا پڑتا ہے اپنا ڈیلی, کیونکہ ایسے میں بونز بہت زیادہ ویک ہو جاتی ہیں. صحیح, چلیے اس بارے میں بات کرتے ہیں کہ وائٹامن ڈی اور وائٹامن 12 جو ہے, B12 جو ہے, اس کا کیا لنک ہے, اور کیا اگر اس کی کمی ہو تو یہ جو تھائرائڈ ہے, یعنی یہ جو تھائرائڈ ڈس آرڈر ہے, اس سے اس کا کیا انٹر لنک ہے, اس کے اوپر کیا ایفیکٹ پڑتا ہے, اس پر کریں گے بات ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. ویلکم بیک. تو تھائرائڈ ڈس آرڈر کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں. ڈاکٹر ندا شکیل ہمارے ساتھ ہیں اور بہت اچھا ایلیبریٹ کر کے انہوں نے ہمیں بتایا ہے کہ یہ مختلف قسم کے ڈس آرڈرز ہوتے ہیں. ہائپو تھائرائڈزم ہوتا ہے, ہائپر تھائرائڈزم ہوتا ہے. اچھا, اس میں خوراک کے حوالے سے جو غذائیں کھانی چاہیے نہیں کھانی چاہیے ہم نے بات کی. ابھی پوچھ لیتے ہیں کہ وائٹامن B12 اور وائٹامن ڈی کا کیا کنیکشن ہے. جی ندا بتائیے گا. اچھا جی چلیں, ندا جو ہے جتنی دیر میں ہمارے ساتھ میں کنیکٹ ہوتی ہے اتنی دیر میں ہم تھائرائڈ کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں. اور تھائرائڈ جو ہوتا ہے نا, یہ بہت ساری خواتین میں, جس طرح سے ندا نے کہا کہ اگر سب کلینکل جو ہے وہ سامنے آ جائے تو لوگوں کو پتہ چلتا ہے کہ اوہ اچانک سے ہماری باڈی میں تو تھائرائڈ تھا, ہم تو مطلب یہ ایکٹیو ہے, ہمیں تو پتہ ہی نہیں چلا. اس کے علاوہ یہ بہت قسم کے ہوتے ہیں. آیوڈین کی کمی کی وجہ سے بھی بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں ناردرن ایریاز میں, آپ نے دیکھا ہوگا, جو کہ آیوڈین کی کمی ہوتی ہے اور اس وجہ سے ان کا گلا جو ہے وہ بڑا ہو جاتا ہے. لیکن جو ہائپوتھائرائڈزم ہے وہ اس سے تھوڑا سا ڈفرینٹ ہوتا ہے. ندا شکیل نے ہمیں دوبارہ جوائن کیا. جی ندا بتائیے گا کہ وائٹامن B12 اور وائٹامن ڈی کا کیا انٹرلنک ہے تھائرائڈ کے ساتھ؟ اچھا سوال ہے. وائٹامن ڈی جو ہے ویسے بھی اوور آل پاکستانی پاپولیشن میں زیادہ تر لوگوں کا کم ہوتا ہے, اور جب وائٹامن ڈی کم ہوتا ہے تو بونز تو آپ کی ویسے ہی ویک ہے, ٹھیک ہے. اکثر ہم اپنا بھی عام لوگ بھی چیک کراتے ہیں تو وائٹامن ڈی کم آ رہا ہوتا ہے, بچوں کا, مردوں کا, عورتوں کا. جب ہائپر تھائرائڈزم ہو جاتا ہے تو بونز آپ کی بہت زیادہ ویک ہو جاتی ہیں, اور اس پہ اگر آپ کا وائٹامن ڈی بھی کم ہے تو ایسے لوگوں کو شدید بون پینز, بیٹھ کے وہ لوگ اٹھ نہیں سکتے ہیں, کوئی کام نہیں کر سکتے ہیں, بونی ایکس, آرتھرائٹس, بہت سارے مسئلے ہوتے ہیں. تو جو لوگوں کو ہائپر تھائرائڈزم ہے, ایون ہائپو بھی ہے, تو ان کو اپنا وائٹامن ڈی ضرور فل رکھنا چاہیے, کیونکہ ایسا نہ ہو کہ ایک وجہ بون لاس کی ہے, دوسری وجہ وائٹامن ڈی بھی پیدا کر دے اور مزید بون لاس ہو جائے. بون منرل ڈینسٹی جو ہوتی ہے نا وہ کم ہو جاتی ہے. اس کے علاوہ وائٹامن بی جو ہے وہ بھی ایک آٹو امیون بیماری ہے. وائٹامن B12 جو ہے وہ اکثر لوگوں کا کم ہوتا ہے آٹو امیونٹی کی وجہ سے, اور یہ ڈائریکٹ لنک کرتا ہے تھائرائڈ کی بیماری سے. یعنی جس کو ہائپو یا ہائپر تھائرائڈ ہے یا ڈائبٹیز ہے, کیونکہ یہ آٹو امیون ڈیزیزز ہیں, ان میں وائٹامن B12 اکثر کم ہوتا ہے, ٹھیک ہے, اور قدرتی طور پہ کم ہوتا ہے. تو ایسے لوگوں کو وہی بات ہے کہ اپنا B12, اگر آپ کے جسم میں تھکان بہت ہے, باڈی ایکس ہو رہے ہیں اور آپ کے بال گر رہے ہیں, تو B12 ضرور چیک کرائیں, کیونکہ آپ کو تھائرائڈ ہے تو B12 بھی کم ہو سکتا ہے. کچھ لوگ ایسی میڈیسنز لے رہے ہوتے ہیں, ڈائبٹیز بھی ہوتی ہے, تھائرائڈ بھی ہوتا ہے. ڈائبٹیز کی کچھ میڈیسنز ہوتی ہیں لائک میٹفارمن, اس سے B12 کافی کم ہو جاتا ہے, تو کبھی کبھار میڈیسنز کی وجہ سے بھی ہوتا ہے, ٹھیک ہے. تو آپ نے یہ ساری چیزیں ڈاکٹر کو بتانی ہے, اور ڈاکٹر کا بھی کام ہے کہ وہ یہ چیک کرے کہ اگر کسی کو تھائرائڈ کا مسئلہ ہے یا ڈائبٹیز ہے تو اس کا B12 ضرور سالانہ ایٹ لیسٹ چیک ہونا چاہیے. جب وہ کمپلین کرے لائک تھکان کی, انڈیو تھکان یا باڈی ایکس, یا ہاتھ پیر سن ہو رہے ہیں, اگر کسی ہائپو تھائرائڈ کے ہاتھ پیر اگر سن ہو رہے ہیں, ٹھیک ہے, اس کا مطلب ہے کہ اس کو وائٹامن ڈی اور B12 ارجنٹ چیک کرانا چاہیے. صحیح. اچھا ڈاکٹر ندا, اب یہ تو آپ نے بہت زبردست طریقے سے جو ہے وہ بتایا. اب تھوڑی سی ہم بات کر لیتے ہیں, خواتین میں بہت ساری ایسی اور بھی ڈیزیز ہوتی ہیں جو کہ ہڈن ہوتی ہیں. جیسے کچھ خواتین جو ہیں ان کو بہت زیادہ بھوک لگ رہی ہوتی ہے, یا وہ بھوک سے کانپ رہی ہوتی ہیں, ان سے بھوک برداشت نہیں ہوتی ہے, انہیں یہ پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ان کی شوگر لو ہو رہی ہے, ان کا BP لو ہو رہا ہے. اس سارے سیناریو میں, اس کنڈیشن میں خواتین کو کون سے ٹیسٹ سب سے پہلے کرا لینے چاہیے؟ اچھا دیکھو, یہ کچھ کمپلینس جو ہوتی ہیں نا, یہ انگزائٹی ڈپریشن کی وجہ سے ہوتی ہیں, متس ہوتی ہیں. جب بھی کوئی پریشانی ہوتی ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ اس بندے کا شوگر لو ہو رہا ہے, ٹھیک ہے, یا BP لو. ایکچولی اسے ڈاکیومنٹ کرنا پڑتا ہے کہ واقعی اگر آپ کے گھر میں گلوکومیٹر ہے, یا سامنے کوئی کلینک ہے, یا برابر میں کوئی ہسپتال ہے, تو آپ کو جا کے دکھانا ہے کہ آپ نے واقعی شوگر لو ہو رہا ہے کہ نہیں. 70 سے نیچے کی شوگر کو شوگر لو کہا جاتا ہے, ٹھیک ہے. اگر وہ 70 سے نیچے ہے اس وقت تو وہ لو ہے, ورنہ وہ لو نہیں ہے, آپ کو کچھ اور ہو رہا ہے, ٹھیک ہے. اچھا, BP کا بھی اسی طرح سے. اور
کچھ لوگوں کو جو ارلی ڈائبیٹک ہوتا ہے یا پی سی او کی خواتین ہوتی ہیں, ٹھیک ہے, جو خواتین اوبیز ہوتی ہیں, ان کا انسولن لیول باڈی میں بہت بڑا ہوا ہوتا ہے. یہ ہارمونل امبیلنس ہوتا ہے, جیسے پی سی او میں, انسولن ریزسٹنس میں, ہائپو تھائرائڈ میں بھی, ایون ڈائبٹیز میں بھی, ارلی ڈائبٹیز میں انسولن ریزسٹنس بہت زیادہ ہوتا ہے, ٹائپ 2 ڈائبٹیز میں. ایسے لوگوں کا انسولن لیول بڑا ہوتا ہے, ایسے لوگوں کو بہت زیادہ کمپلین ہوتی ہے کہ ان کو بار بار بھوک لگتی ہے, اور اگر وہ کچھ کھانا نہ کھائیں تو ان کو ایسا لگتا ہے کہ ہمیں کچھ ہو رہا ہے, ہم گر رہے ہیں, انگزائٹی ہو رہی ہے. ایکچولی وہ انسولن لیول بڑے ہونے کی وجہ سے ہوتی ہے. تو اپنا فاسٹنگ انسولن لیول ایسے لوگوں کو ضرور چیک کروانا چاہیے, فاسٹنگ شوگر, فاسٹنگ انسولن لیول, خاص طور پہ پی سی او کی خواتین. صحیح, بالکل, ان کو اپنا ٹیسٹ, ہاں, ان کو اپنا ٹیسٹ ضرور کروانا چاہیے. اچھا, ارلی اگر کسی کو ڈائگنوز ہوتی ہے شوگر کے, کسی کو پتہ چلا جی کہ مجھے شوگر ہے, اس کو فوری طور پر کیا کرنا چاہیے؟ کون سی جو ہے وہ میڈیسنز یا کون سی احتیاط اس کو کرنی چاہیے فوری طور پر؟ اگر کسی کو کہتے ہیں نا کہ بارڈر لائن شوگر ہے, ابھی کنٹرول ہو سکتی ہے, آپ ٹھیک ہو سکتے ہیں, تو یہ کون سا ٹائم ہوتا ہے جب ڈاکٹر کہتا ہے نہیں ابھی آپ کو شوگر جسٹ بارڈر لائن ہے, آپ ٹھیک ہو سکتے ہیں؟ تو وہ کون سی احتیاط ہوتی ہے جس کی وجہ سے آپ اپنی شوگر سے ریکور کر سکتے ہیں؟ دیکھو, میڈیسن تو سیدھی سی بات ہے کہ آپ ڈاکٹر کے پاس جا کے ہر مریض کی الگ الگ, ٹھیک ہے, ہر مریض کے ٹیسٹ کے حساب سے, کون سی ڈائبٹیز ہے اس کے حساب سے. لیکن اگر کسی کو پری ڈائبٹیز ہے, مطلب HbA1c اس کا 5.7 سے 6.4 کے درمیان آیا ہے, ٹھیک ہے, یا اس کی فاسٹنگ شوگر جو ہے وہ 100 سے 125 کے درمیان آتی ہے, ٹھیک ہے, تو یہ اس کو پری ڈائبٹیز ہے. صحیح, پری ڈائبٹیز کے لیے سب سے امپورٹنٹ یہ کہ آپ واک کریں, ہیلدی لائف سٹائل ہو, اور آپ چینی, ریفائنڈ شوگر, گڑ سے دور رہیں, ٹھیک ہے, چینی اور گڑ دونوں سے, اور اس سے بنی ہوئی چیزوں سے, لائک بسکٹ, کیک, رس, کولڈ ڈرنکس, جوسز وغیرہ. اور آپ نارمل ڈائٹ کھا سکتے ہیں, مگر واک, جنک فوڈ اور ریفائنڈ شوگر سے آپ دور رہیں, تو آپ پری ڈائبٹیز سے ڈائبٹیز کی طرف آنے میں ذرا ڈیلے ہو جائے گا, ٹھیک ہے, یا آپ وہیں ٹھہرے رہیں گے یا آپ پیچھے چلے جائیں گے, ایٹ لیسٹ آپ کی ڈائبٹیز ایڈوانس نہیں ہوگی, اور وزن کم رکھیں. بالکل بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں. اچھا, یہ جس طرح سے خواتین اپنا خیال نہیں رکھتی ہیں, ہماری سوسائٹی میں اپنا خیال نہیں رکھنا, وائٹامن ڈی نہیں کھانا, ملٹی وائٹامنز نہیں کھانا, یا پراپر ہیلدی ایکسرسائز نہیں کرنا, اس کی وجہ سے ان کو ارلی کیا کمپلیکیشنز ہو جاتی ہیں؟ یعنی ان کو بہت جلدی, کم ایج میں ہی بہت ساری کمپلیکیشنز ہو جاتی ہیں, ان کی وجوہات کیا ہوتی ہیں؟ سب سے پہلی بات ہے کہ خواتین اپنا خیال خود کیسے رکھیں. ان کا خیال جو ہے نا, سب کو ایک دوسرے کا خیال رکھنا چاہیے. پرابلم یہ ہے کہ ہمارے اوپر اتنی ذمہ داری ہوتی ہے ہمارے یہاں کی خواتین کے اوپر کہ ہر چیز اسے ہی کرنا ہے, تو وہ بیچاری اپنے آپ کو لاسٹ میں لیتی ہے. تو اس کے شوہر کو بھی اس کا خیال رکھنا ہے, بچوں کو بھی رکھنا, گھر والوں کو بھی رکھنا, اس کی ذمہ داری نہیں ہے خالی, ٹھیک ہے. ٹاپک سے ہٹ کے بات ہوگی, بٹ دس از فیکٹ. سب سے زیادہ جو یہ کامن ہے خواتین کے اندر جو میرے پاس آ رہی ہوتی ہے, یہ سارے ڈس آرڈرز ہیں, سب چیزیں ہو رہی ہیں. ڈپریشن, جس کو ہم بالکل بھی جو ہے نا وہ سائڈ پہ لگا دیتے ہیں. اچھا, چڑچڑی ہو رہی ہے, اچھا لوگ کہتے ہیں کام کا برڈن ہے اس لیے, بچوں نے تنگ کیا ہوا ہے, نیند نہیں, ایسی بات نہیں ہے. ہائپو تھائرائڈ میں سیویئر ڈپریشن ہوتی ہے, سیویئر ڈپریشن, صحیح, ٹھیک ہے, پی سی او کے اندر ہوتی ہے, اوبیسٹی کے اندر ہوتی ہے, انسولن ریزسٹنس کے اندر ہوتی ہے, ڈائبٹیز کے اندر ہوتی ہے. تو سب سے پہلے وہ سیویئر ڈپریشن میں ہوتی ہے, رات کو ان کو نیند نہیں آتی, پیروں میں درد ہو رہا ہوتا ہے, یہ میجر کمپلین ہوتی ہے کہ ان کا ریسٹ لیس لیگ سنڈروم ہو رہا ہوتا ہے. باقی بال گر رہے ہیں, وزن بڑھ رہا ہے, یہ تو ہے ہی ہے. پیریڈز کے مسئلے ہیں, ٹھیک ہے, آئرن ڈیفیشنسی ہو جاتی ہے زیادہ پیریڈز آنے سے, تو یہ سارا مل کے, لیکن بیچاری اب سارٹ آؤٹ نہیں کر پا رہی ہوتی کہ اس کو ڈپریشن ہے کیوں. اور سیویئر ڈپریشن, یہ مجھے میجر نظر آیا ہے کہ جو ہے نا وہ اوپیڈیز کے اندر آتی ہے پیشنٹس اس طرح سے. صحیح. اب آپ نے بتایا نا کہ یہ جو سارے سائن اینڈ سمٹمز ہوتے ہیں, اور تھوڑا سا ہم نے سوچا کہ ٹاپک سے ہٹ کے بھی آپ سے پوچھ لیں کہ بھائی کس وجہ سے خواتین کو جو ہے یہ پرابلم ہوتی ہے. اچھا, اب اگر ہم ٹاپک کے اوپر یہ واپس آتے ہیں اور ہم بات کرتے ہیں تھائرائڈ کے حوالے سے, تو تھائرائڈ جو ہے وہ کس ایج میں ہوتا ہے؟ کیا اس کی کوئی اسپیسیفک ایج ہے؟ اور اس کے سائیڈ ایفیکٹس آپ نے بتا دیے, لیکن اس کو اوور کم کرنا کتنا آسان ہے, کتنا مشکل ہے؟ لوگ اس کے ساتھ اپنی نارمل لائف کنٹینیو کر سکتے ہیں؟ بالکل نارمل لائف کنٹینیو کر سکتے ہیں. اس کا علاج بہت آسان ہے, اگر آپ پراپر صحیح ڈاکٹر کے پاس چلے جائیں اور تشخیص صحیح ہو جائے, ٹھیک ہے. تھائرائڈ ایک پیدائشی بچے میں بھی ہوتا ہے, ٹھیک ہے, جو کہ پیدائشی ہوتا ہے. آج کل جتنے بڑے ہسپتال ہیں, ٹرشری کیئر ہسپتال ہیں, وہ پیدائش سے 10 دن کے اندر بچوں کا تھائرائڈ ٹیسٹ مینڈیٹری کرتے ہیں, کیونکہ زیادہ تر لو آئی کیو اور جو ہے نا کیا کہتے ہیں مینٹل ڈس آرڈرز, لو آئی کیو, اور جو ہے نا کیا کہتے ہیں سلو گروتھ جو ہوتی ہے برین کی, سلو ڈیولپمنٹ, اس کا ٹریٹیبل کاز جو ہے نا وہ تھائرائڈ ہے بچوں کے اندر. اکثر لوگ کہتے ہیں یہ بچہ تو سمجھتا نہیں ہے, تھوڑا بھولا ہے, ٹھیک ہے, یا اس کو سمجھ نہیں آتا, پڑھائی میں اچھا نہیں ہے, قد نہیں بڑھ رہا,
اس کا میجر ریزن تھائرائڈ ہوتا ہے اور وہ پیدائشی ہوتا ہے, پکڑا نہیں جاتا. ٹھیک ہے, تو اکثر اگر آپ کا بچہ تھوڑا پیچھے ہے اپنے اس سے, اور اگر فیملی میں بھی تھائرائڈ کا ایشو ہے, بچہ سلو ہے, مینٹلی تھوڑا سا ایشو ہے, تو سب سے پہلے تو اپنے جو پیدائشی بچوں کو ریکمینڈیڈ ہے کہ TSH کرائیں, اور اگر فیملی میں تو آپ ضرور کرائیں. تو بچوں میں بہت کامن ہے. خواتین جن کی فیملی ہسٹری ہے, جیسے خالہ کو ہے, پھوپھی کو ہے, ماں کو تھا, تو آپ نے اپنا تھائرائڈ ضرور چیک کرانا ہے. جب بھی کوئی انیوژل سمٹم ہو, جیسے بال گر رہے ہیں, تھکان ہو رہی ہے, اینی تھنگ, آپ کو ویٹ گین ہو رہا ہے, آپ نے تھائرائڈ کرانا ہے. PCO کے خواتین کو ضرور کرانا ہے. اور یو کین لیو اے نارمل ہیلدی لائف, کیونکہ اس کا علاج بہت آسان ہے, علاج ممکن ہے. ہارمونس کنٹرول ہو جاتے ہیں اور آرام سے آپ اپنی زندگی گزار سکتے ہیں. کوئی موٹاپا نہیں رہتا, کچھ نہیں رہتا. تو ڈونٹ ٹیک اٹ ایز اے برڈن. اگر ہو بھی گیا ہے تو کوئی ایشو نہیں. ایک چیز جس ٹاپک پہ ہم نے بات نہیں کی, وہ تھائرائڈ کینسرز ہے. بالکل, پاکستان میں تھائرائڈ کینسرز بہت کامن ہے, بہت زیادہ کامن ہے, اور یہ ایک ٹریٹیبل کینسر ہے. صحیح, ٹھیک ہے, ٹریٹیبل کینسر ہے, یعنی اس کا علاج بہت اچھا ممکن ہے, بہت اچھا, اور یہ اکثر ٹریٹ ہو جاتا ہے, ختم ہو جاتا ہے, لیکن پکڑا نہیں جاتا. تو کسی کو بھی اپنی گردن کے جو لوور پارٹ میں اگر ہلکی سی بھی گٹھلی نظر آئے تو اس کو انویسٹیگیٹ کرائے, فوراً ڈاکٹر کے پاس جائے, الٹرا ساؤنڈ کرائے, کیونکہ یہ سلو گروئنگ ہوتے ہیں, اور کیا ہوتا ہے کہ یہ گٹھلی پڑی رہتی ہے سالوں سال, ٹھیک ہے, پتہ نہیں لگتا, اور پھر یہ بعد میں جا کے پھیلتے ہیں. تو یہ ایسا کینسر جس کا علاج ممکن ہے. تو جب علاج ممکن ہے اور بہت اچھا علاج ہے, اور ٹریٹیبل ہے, کیوریبل ہے, تو اس کو آپ چیک کرائیں. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے جی. بہت شکریہ ڈاکٹر ندا شکیل آپ کے قیمتی وقت کے لیے. آپ نے بہت زبردست باتیں کی ہیں, اور تھائرائڈ کے حوالے سے جتنی معلومات ہم حاصل کرنا چاہتے تھے ڈاکٹر ندا نے ہمیں بتایا, ہمارے ویورز کو بتایا. تو آپ اپنا خیال رکھیے, اور ضرور اپنے جو لیب ٹیسٹ ہیں وہ ضرور کرواتے رہیں. کم سے کم سال میں ایک دفعہ جائیں اور آپ اپنا اینولی چیک اپ ضرور کروائیں. چلیے جی, یہاں وقت تو ایک بریک کا. بریک کے بعد واپس آئیں گے, پھر ملوائیں گے آپ کو ایک زبردست پرسنالٹی سے. ویلکم بیک. اور اب ہم بات کریں گے اس مبارک مہینے کے حوالے سے, اس منتھ کے حوالے سے, کہ جس میں حج بھی ہے, اور یہ ذوالحجہ کا جو مہینہ ہے یہ دعاؤں کا مہینہ کہلاتا ہے. تو اس میں ہم اپنی دعائیں جو ہیں وہ کیسے مانگیں, کیا عبادات کریں, کون سی تسبیحات پڑھیں, اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ارشاد فخری صاحب موجود ہیں. ان کو ویلکم کرتے ہیں. السلام علیکم, کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں ارشاد صاحب؟ اللہ کا شکر. آپ کیسے ہیں؟ بالکل ٹھیک ٹھاک. اچھا, یہ مبارک مہینہ ہے, دعاؤں کا مہینہ ہے, اور یہ جو 10 دن ہیں اس میں خاص طور پر جو ہے دعائیں مانگی جاتی ہیں. 10 دن کہا جاتا ہے کہ عبادات کریں. یہ بتائیے کہ کیا عبادات کرنی چاہیے, کیسے دعائیں مانگنی چاہیے؟ آج کا جو موضوع ہے وہ بہت اہمیت کا حامل اس لیے بھی کہ وہی دن چل رہے ہیں جن کو ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں. جی, سب سے پہلے تو آپ یہ دیکھیں کہ 3 چیزیں بہت اہمیت کی حامل ہوتی ہیں. ایک وہ چیز جس کے لیے ہم اس کو اہمیت دے رہے ہوں اور بتانا چاہ رہے ہوں کہ یہ چیز ہے, اس کی میں قسم کھا سکتا ہوں. تو قرآن پاک میں جن ایام کی قسم کھائی گئی, جن ایام کے لیے بابرکت شو کرنے کے لیے, بتانے کے لیے, اہمیت کو ظاہر کرنے کے لیے جن کی قسم کھائی گئی, ان ایام میں یہ دن موجود ہے. اب ذی الحجہ کے پہلے دن سے لے کر آخری دن تک, جسے ہم عرفہ کا دن کہتے ہیں, اس دن تک آپ اندازہ کریں کہ جو بھی ہم نیک عمل کرتے ہیں اس کا ثواب 700 گنا بڑھا دیا جاتا ہے. یعنی آپ یہ سمجھیں کہ اگر ہم کسی ایک نیکی کو کرتے ہیں, درود پاک ایک بار پڑھتے ہیں, تو عام دنوں میں ہمیں ایک ہی درود پاک پڑھنے کا ثواب ملے گا. لیکن جب ہم ان ایام میں درود پاک پڑھتے ہیں, نفل پڑھتے ہیں, عبادات کرتے ہیں, ذکر و اذکار کرتے ہیں, تو اس کا ثواب 70 نہیں, 80 نہیں, 100 نہیں, 700 گنا تک بڑھا دیا جاتا ہے. اب آپ جب ثواب بڑھ گیا تو اس کا مطلب اہمیت زیادہ ہے. جب اہمیت زیادہ ہے تو ہمیں نوٹ کرنا ہے کہ ہمیں کیا اعمال کرنے چاہیے, کیا کرنا چاہیے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم, صحابہ کرام, اولیاء اللہ, صالحین کیا کرتے تھے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے آپ ان ایام میں روزے رکھا کرتے تھے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم روزے رکھیں تاکہ ہماری روحانی پاکیزگی ہو جائے, تاکہ ہماری روح پاک ہو جائے, تاکہ ہمیں تقوی نصیب ہو سکے. اور تقوی کی اہمیت ہماری زندگی میں اتنی ہی ہے جیسے انسانی جسم کے لیے روح کی ضرورت ہے. تو جیسے ہم تقوی اختیار کرتے ہیں, روزے رکھتے ہیں, پھر اذکار کیا کرنے چاہیے. اب آپ دیکھیں, آپ نے روزہ رکھا تو یقیناً آپ کا دل مائل ہوگا میں نماز بھی پڑھوں, میں نفل بھی پڑھوں, میں درود پاک بھی پڑھوں, میں ذکر و اذکار بھی کروں, قرآن پاک بھی پڑھوں.
تو یاد رکھیں یہ سارے کام جیسے جیسے کرتے جائیں گے ایسے ایسے ہماری زندگی میں تبدیلی بھی آتی جائے گی، ہماری مشکلات دور ہوتی جائیں گی، رحمتوں کا نزول ہوتا جائے گا، برکتوں کا نزول ہوتا جائے گا۔ نہ صرف برکتوں کا نزول ہوگا بلکہ ہماری زندگی میں آسانی آ جائے گی، اللہ کا قرب آ جائے گا۔ جب قرب آ جائے گا تو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے ہماری دعائیں قبول ہو رہی ہیں، ہم جس کے لیے دعا کر رہے ہیں اس وہ قبول ہو رہی ہے، ہم اپنے لیے دعا کر رہے ہیں وہ قبول ہو رہی ہے۔ اب آ جائیں، آپ جب نفل پڑھتے ہیں اب آپ کو نماز پڑھنی چاہیے۔ اب جب نماز پڑھیں گے تو آپ کو ذکر کرنا چاہیے، تو زیادہ سے زیادہ افضل ترین ذکر ان ایام میں کیا ہے نا سوال؟ تو ان ایام میں سب سے زیادہ آپ تسبیح پڑھیں، لا الہ الا اللہ، تکبیر کہیں، اللہ اکبر، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، یہ کثرت سے پڑھیں، بہت کثرت سے پڑھیں، جتنا ممکن ہو سکے پڑھیں، اور اس کا بہت ثواب ہے۔ اسی طرح جب آپ رات، آپ نے دیکھا ہے کہ رات ہو جاتی ہے ہم اکثر لائٹ بند کر دیتے ہیں، ایک بزرگ کا قول ہے کہ ان ایام میں لائٹ کو بند نہ کریں تاکہ جاگتے رہیں، اللہ کا ذکر کرتے رہیں، اللہ کی عبادت میں لگے رہیں، نوافل میں لگے رہیں تاکہ ثواب بڑھ جائے۔ اور پھر ہوگا کیا، ہم یہ نوافل پڑھ رہے ہیں، ذکر کر رہے ہیں، کہ اس کا ملے گا کیا؟ جو عرفہ کا دن جیسے ہی آئے گا، اگر کسی کے دل میں رتی برابر بھی ایمان ہوگا، رتی برابر بھی ایمان ہوگا، تو اللہ پاک اس کی مغفرت فرما دے گا۔ سبحان اللہ، آمین آمین آمین۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے گناہوں کو معاف کرے، اور یہ جو مہینہ ہے اور اس میں جو عبادات ہیں، اس کی جو دعائیں ہیں، یہ بہت خاص ہیں۔ اچھا، دعائیں کس طرح سے مانگنی چاہیے اور کیا جو ہے وہ تسبیحات پڑھنی چاہیے؟ دیکھیں، دعا تو ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت پیارے طریقے بتائے ہیں، بہت اچھی دعائیں بتائی ہیں، بہت ساری دعاؤں کا ذکر آیا ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، یہ دن حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ جو دن ایام ہے، دونوں باپ بیٹا جب اللہ پاک کی طرف خواب آتا ہے، اللہ پاک کی طرف سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو، تو آپ فرماتے ہیں کہ یا اللہ میں اپنی قیمتی ترین چیز کو قربان کروں۔ پھر آپ اپنے بیٹے سے ذکر کر رہے تھے، قرآن پاک میں ذکر آیا، آپ نے فرمایا میرا رب قربانی مانگتا ہے۔ آپ نے فرمایا کس چیز کی؟ کہا میرے بیٹے کی قربانی مانگ۔ کہا مجھے آپ ثابت قدم پائیں گے۔ اس واقعے سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے ہم راضی رہیں۔ اب آپ نوٹ کریں، ایک بیٹا جسے پتہ ہے کہ میرا والد مجھے قربان کرنے لے کے جا رہا ہے، قربان کرنے کے لیے لے کے جا رہا ہے اللہ کی بار، وہ ثابت قدم ہے اور چل رہا ہے۔ جبکہ آج کی اولادیں اپنے ماں باپ سے دور رہتی ہیں، ان کی بات نہیں مانتی، تو سب سے پہلے تو ہمیں سبق ملتا ہے کہ اپنے ماں باپ کی بات مانیں۔ دوسرا سبق یہ ملتا ہے کہ ہمیں اللہ کی رضا میں ثابت قدم رہنا ہے، ان اللہ مع الصابرین، تو اللہ ہمارے صبر کی وجہ سے ہمیں مل جائے گا۔ اب آپ دیکھیں کہ آپ کے والد آپ کو قربان کرنے کے لیے لے کے جا رہے ہیں اور ثابت قدم ہے، کہ آپ مجھے ثابت قدم پائیں گے، اور ایک اسماعیل نہیں، اگر 70 اسماعیل بھی ہوتا آپ نے فرمایا میں قربان کر دیتا، اگر ایک سے زیادہ اسماعیل بھی ہوتے تو میں قربان کر دیتا۔ اب آپ دیکھیں وہ جو صبر کا لمحہ ہے، آج ہم پہ تکلیف آتی ہے، ہم اللہ سے ہی گلہ شکوہ کرنے لگتے ہیں، ہم اللہ سے کہتے ہیں یا اللہ پاک تو تو یہ جانتا تھا نا کہ ہم پہ یہ تکلیف آنے والی ہوتی ہے، دور کر دیتا۔ جبکہ یہ دنیا امتحان کی جگہ ہے، یہاں ہم امتحان دینے آئے ہیں۔ کوئی بھی ٹیچر آ کے امتحان میں بچے کو چیٹنگ نہیں کراتا، اس سے پہلے ضرور بتاتا ہے بیٹا یہ تیار کر لو، یہ کر لو، یہ کر لو۔ اسی طرح ہمیں زندگی گزارنے کے اللہ پاک نے قرآن دیا، حدیث پاک دیا، حضور کی اطاعت کرنے کا حکم دیا، اور جب امتحان کا وقت آتا ہے تو ہم اللہ سے گلہ شکوہ کرتے ہیں۔ ہمیں اللہ سے گلہ شکوہ نہیں کرنا، صبر کرنا ہے، تو ملے گا کیا؟ اللہ ہمارے ساتھ ہو جائے گا، بالکل انشاءاللہ اللہ ہمارے ساتھ ہو جائے گا۔ اور جس طرح سے ہم یہ حج کا جو دن ہوتا ہے، جس دن یہ دنیا کے مسلمان جو ہیں مختلف ممالک سے جاتے ہیں اور حج کر رہے ہوتے ہیں، تو اس دن آپ دیکھیں واقعی اس دن یہ احساس ہوتا ہے کہ یونٹی، اس دن واقعی برابری، اس دن واقعی بھائی چارے کا، مطلب اس سے بہت سارے سبق ہمیں مل سکتے ہیں، اس سے بہت ساری چیزیں جو ہے وہ ہم سیکھ سکتے ہیں۔ تو جہاں آپ نے صبر کی بات کی مفتی صاحب، وہیں پر یہ بتائیے کہ صبر کے انعامات کیا ہیں؟ جو شخص صبر کر لے اس کے لیے اللہ اس کے اوپر کیا انعامات کی بارش کرتے ہیں، اللہ اس کو کیا صلاح دیتے ہیں؟ سبحان اللہ، بہت اچھا آپ نے سوال کیا۔ ہاں، دیکھیں صبر کرنے والوں کو تو اللہ پاک نے یہ کہا ہے کہ میں تیرا ہوں۔ دیکھیں نا، اس سے زیادہ کوئی بندہ اب صبر کا صلہ کیا رہے گا کہ اسے رب مل گیا،
اور جب رب مل جاتا ہے تو دنیا کی کوئی نعمت، کوئی چیز، کچھ بھی، دنیا کی ہر نعمت اس کے لیے بہت معمولی لگتی ہے، کیونکہ خالق کی اطاعت میں آپ ہے، اور اللہ پاک آپ کی ہر بات پر، ہر چیز پر لبیک کہہ رہا ہے. اب اگر آپ نے ہاتھ اٹھائے دعا کے لیے، میرے مالک یہ دعا میں کرتا ہوں قبول فرما، جیسے حضرت موسیٰ نے اسی واقعے میں دعا کی حضرت اسماعیل کے لیے، حضرت حاجرہ کے لیے، یا اللہ تیرے حکم پر میں اس وادی میں جہاں پانی نہیں ہے، جہاں پر پھل نہیں ہے، فروٹ نہیں ہے، زندگی نہیں ہے، مشکل ہے، جہاں چھاؤں نہیں ہے، جہاں درخت نہیں ہے، اس وادی طیرہ میں چھوڑ کے جا رہا ہوں اپنے بچوں کو، یا اللہ ان پہ فضل فرما، ان کو پھل عطا فرما، ان کے لیے اچھائی عطا فرما، ان کے لیے سکون کے راحت کے اسباب بنا، یا اللہ اپنے گھر کی خدمت ان سے لے لے. تو وہی صلہ ہمیں ملتا ہے جب ہم صبر کرتے ہیں، اللہ ہم سے راضی ہو جاتا ہے. جب اللہ ہم سے راضی ہو جاتا ہے ہماری دعا مستجاب ہو جاتی ہے، اور نہ صرف ہماری دعا مستجاب ہو جاتی ہے بلکہ ہم خود اس مقام پہ پہنچ جاتے ہیں جب ہم کسی کے بھی حق میں دعا کرتے ہیں، اللہ ہماری دعا کو رد نہیں کرتا، اللہ ہماری دعا کو ٹالتا نہیں ہے، اللہ ہماری دعائیں قبول کر لیتا ہے. حضرت سلمان کا دور ہے اور بارش نہیں برس رہی. جب بارش نہیں برس رہی تو سارا شہر، سارا گاؤں، پورا شہر بیمار پریشان کہ بارش نہیں برس رہی، پانی کو بوند بوند کو ترس رہا ہے. اچھا، حضرت سلمان کیونکہ اللہ پاک نے آپ کو چونٹیوں کی سماعت، چونٹیوں کی آواز سننے کی سماعت دی تھی، آپ ان کی بات سنتے تھے، سمجھتے تھے، چونٹی کی آواز تک آپ سمجھ جاتے تھے وہ کیا کہہ رہی ہے. تو آپ جیسے ہی دعا کے لیے اپنے حجرے سے باہر تشریف لاتے ہیں تو آپ کے کانوں میں چونٹی کی آواز آتی ہے. آپ سنتے ہیں تو وہ ہاتھوں کو بلند کر کے دعا مانگ رہی ہوتی ہے کہ یا اللہ بارش عطا فرما، یہ قحط سالی دور کر دے. سلمان دعا کے لیے ہاتھ بلند کرنے لگتے تو فوراً جبریل امی آتے ہیں. کہا آپ دعا نہیں کریں گے بارش کے لیے؟ کہا کیوں؟ کہا اللہ آج چونٹی کو آج اہمیت دینا چاہتا ہے کہ آج چونٹی کی دعا قبول ہونے کی وجہ سے اللہ پاک نے بارش دی ہے. تو آپ یقین کریں کہ صبر وہ چیز ہے کہ اگر آپ بارش مانگیں گے بارش عطا ہوگی، اگر آپ اولاد مانگیں گے اولاد عطا ہوگی، اگر آپ چاہیں گے کہ میرے برسوں کا جادو مجھ سے دور ہو جائے، جادو دور ہو جائے گا. اور خاص طور پہ جادو کے حوالے سے یہ ایام جو چل رہے ہیں اس میں بالخصوص ایسے جادو جو کہ برسوں میں نہیں کاٹ ہو پاتے. یہ 10 دن سورہ بقرہ کا ورد کریں، سورہ دہا والدہا پڑھنے کا اہتمام کریں تو انشاءاللہ اللہ پاک تمام جو جادو کے اثرات اسے دور کر دے گا اور رحمتوں اور برکتوں کا عنایات اور برکتیں عطا فرمائے گا. صحیح. اچھا بالکل، دعائیں مانگنے سے نا تقدیر بھی بدل جاتی ہے، اور جو لوگ اس بات پر یقین نہیں رکھتے نا وہ دعا مانگ کے دیکھیں. کیونکہ مفتی صاحب ہم جب یہ شکوہ کر رہے ہوتے، شکایت کر رہے ہوتے نا کہ بھئی ہم دعا مانگ رہے ہیں لیکن پتہ نہیں کیا وجہ ہے کہ کیوں نہیں ہماری دعا قبول ہو رہی. دعا ضرور قبول ہوتی ہے، کبھی ایسا نہیں ہوتا اللہ تعالیٰ کسی کی بھی دعا رد کرے، لیکن جلدی اور دیر یہ تو اللہ کو پتہ ہے کہ اس نے آپ کو آپ کی دعا کا ریوارڈ کب دینا ہے، آپ کے صبر کا انعام کب دینا ہے. جب آپ کو لگتا ہے نا کہ آپ صبر کر رہے ہیں اور آپ کے ساتھ میں کچھ اچھا نہیں ہو رہا تو وہ آپ کے لیے بہت کچھ اچھا ہونے جا رہا ہوتا ہے، کیونکہ صبر کا جو انعام ہے نا وہ بڑا خاص ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ نے زندگی میں صبر کر لیا تو زندگی کی بہت ساری مشکلات سے آپ باہر آ جاتے ہیں. اچھا، آج کل لوگ جس طرح سے ٹینشن پریشانی کا شکار ہیں، اب جب ماہ مبارک آتا ہے، یعنی کہ جب رمضان آتا ہے یا یہ ماہ مبارک حج کا مہینہ آتا ہے تو اس میں آپ دیکھیں لوگ ذہنی طور پر تھوڑا ریلیکس فیل کرتے ہیں، روحانی فیل کرتے ہیں، اسپریچول فیل کرتے ہیں. وہ اس وجہ سے ہوتا ہے کہ وہ اس منتھ کی جو برکتیں ہوتی ہیں وہ لوگوں کے اوپر ہوتی ہیں، بلیسنگز ہوتی ہیں، اور خود آپ اپنے آپ میں فیل کرتے کہ نہیں اگر رمضان ہے تو ہم نے عبادت کرنی ہے، رمضان ہے تو ہم نے روزے رکھنے ہیں، حج ہے تو بھی ہم نے جو ہے اس کو عبادت کرنی ہے، اللہ کی رضا حاصل کرنی ہے. تو یہ پورا سال کیوں نہیں امپلیمنٹ کر سکتے لوگ یہی انٹینشن، یہی تمام تر چیزیں، تاکہ وہ اسٹریس، پریشانی اور تمام تر چیزوں سے دور رہیں، اور وہ جس طرح سے صبر کرتے ہیں یا جس طرح سے ان کے صبر پر ان کو انعامات ملتے ہیں تو اس کے بعد بھی ان کو یقین نہیں ہوتا کہ حالات کتنی جلدی بدل جاتے ہیں. بالکل. دیکھیں آپ بہت آسان سے ایک جملہ سیکھیں، وہ جملہ ہے اللہ پاک فرماتا ہے میں تیرے ساتھ ہوں. اب آپ دیکھیں جب رب آپ کے ساتھ ہے تو مشکل کیا رہ گئی؟ مشکل کیا ہے؟ اور جب مشکل کوئی نہیں رہ گئی تو آپ کی دعا کہاں رہ گئی؟ اب جیسے ہم دعا مانگتے ہیں اور درود پاک پڑھ کے مانگتے ہیں، درود پاک پڑھتے ہیں تو ہماری دعا قبول ہو جاتی ہے. اب دعا کے اول ہم نے درود پڑھا، دعا کے آخر درود پڑھا، کیونکہ درود پاک رد نہیں ہوتا اس لیے دعا بھی قبول ہو جاتی ہے. صحیح. اسی طرح جب ہم کوئی نیک عمل کرتے ہیں اس کے بعد امید کر رہے ہوتے ہیں کہ یا اللہ پاک ہم نے یہ نیک عمل کیا، اس کے عوض ہماری یہ مشکل ٹال دے، یہ ذکر کیا ہم نے، یہ پڑھا، اتنی بار پڑھا، ہماری مشکل ٹال دے. تو سملر ایسے ہی زندگی میں دیکھیں آپ ایک چھوٹی سی چیز نوٹ کریں کہ اگر کوئی شخص آپ نے دیکھا ہوگا
کہ مطمئن ہے تو مطمئن ہونے کی وجہ رمضان میں جیسے آپ نے ذکر کیا، عرفہ کے دنوں میں حج کے دنوں میں ذکر کیا، اسی طرح اور محرم کے دنوں میں ذکر کیا، ہم کیوں اچھے اعمال کر رہے ہوتے ہیں؟ اور کیونکہ رغبت ہوتی ہے، سارے لوگ ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور جیسی رغبت ہوتی ہے اور رمضان ختم ہوتا ہے تو ہم وہ چھوڑ دیتے ہیں۔ وہ جو چھوڑنا ہے نا وہ ہمارے لیے اللہ کی دوری کا سبب بنتا ہے، قرب الہی کی اس سے دوری کا سبب بنتا ہے۔ تو ہماری یہ 10 دن پریکٹس ہونی چاہیے، اس کے بعد ہمیں اس عمل کو پکڑ لیں، چھوڑے نہیں ساری زندگی میں، اور کم عمل ہو لیکن مسلسل ہو، عمل کم ہو لیکن مسلسل اس سے درجات بلند ہوتے ہیں، اور جب درجات بلند ہوتے ہیں تو آپ کی ہر مشکل حل ہو جاتی ہے۔ اگر ایک چھوٹی سی میں آج بات آپ کو بتاؤں، ہمارے معاشرے کی عام بات ہے کہ اگر ہم بیٹھیں اور ہماری دعا قبول نہیں ہو رہی تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم کہتے نہیں ہم اب آج سے نماز نہیں پڑھیں گے۔ وہ بھائی نماز پڑھیں گے تو ہماری مشکل حل ہوگی نا۔ اگر ہم تکلیف چاہتے ہیں ہماری دور ہو جائے، اللہ کو یاد کریں، اس در پہ تو جا ہی نہیں رہے جس سے مشکلیں دور کرنی ہے، جس نے ہماری بگڑی بنانی ہے، جس نے دعائیں قبول کرنی ہے، جس نے ہمیں ہر چیز سے نجات دینی ہے، اور ہم ساری دنیا میں جا جا کے تو کہہ رہے ہیں جی ہمارے لیے دعا کرنا، ہمارے لیے دعا کرنا، ہمارے لیے دعا کرنا۔ ایک اور چھوٹی سی بات بتا کر اس پہ میں موضوع کو بالکل اس جگہ لے جاؤں گا جہاں ہر شخص کے لیے آسانی ہو جائے گی کہ اسے کرنا کیا زندگی میں۔ دیکھیں، اگر آپ نے اپنا تعلق اللہ سے جوڑ لیا تو اللہ پاک آپ کو سب وہ دے دے گا جو آپ کے لیے ضرورت ہے۔ صحیح۔ اور اگر آپ نے ایسا نہ کیا تو پھر تھک جائیں گے اس میں جو آپ کی ضرورت ہے، صحیح، آپ پریشان ہو جائیں گے جو آپ کی ضرورت ہے۔ اب دیکھیں اللہ پاک نے قرآن میں صاف لفظوں میں کہہ دیا، اگر دل کا سکون چاہتے ہو، ہاں چاہتے ہیں، تو کیا کریں؟ میرا ذکر کرو۔ اور پھر جب میرا ذکر کرو گے تو میں کیا کروں گا؟ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، میں تمہارا ذکر کروں گا۔ تو آپ اندازہ کر لیں کہ اگر آپ ان ایام میں بیٹھ کے اللہ کا ذکر کریں گے، جہاں 700 گنا ثواب بڑھ جائے گا، جہاں آپ کی مغفرت ہو جائے گی اگر رتی برابر بھی آپ کے دل میں ایمان ہے، تو آپ یقین کریں جب اذکرکم آئے گا آپ کا ذکر ہوگا، آپ یہاں بندوں میں بیٹھ کے اللہ کا ذکر کریں گے، وہاں عرش کا مالک رب العالمین فرشتوں میں بیٹھ کے آپ کا ذکر کرے گا، میرا فلاں بندہ میرے لیے ذکر کر رہا ہے، میرا فلاں بندہ مجھے یاد کر رہا ہے۔ اور اگر یہی وقت، یہی لمحات جب اللہ کی رحمت پہلے آسمان پہ ہوتی ہے، تہجد کے وقت اٹھ کر سجدہ ریزی کریں، اللہ کی بارگاہ میں گریہ زاری کریں، آنسو بہا دیں، وہ سمندر جسے نہیں منا سکتا، جو سمندروں کا مالک ہے، جو سمندروں کا خالق ہے، وہ اللہ آپ کے ایک آنسو پہ مان جاتا ہے، ایک آنسو کے قطرے پہ آپ کے ایمان جاتا ہے، اور سارے آپ کے بگڑے کام بن جاتے ہیں۔ جب تہجد کی نماز میں آپ اٹھتے ہیں اور تہجد پڑھتے ہیں، اور اس وقت جب آپ اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگتے ہیں تو اللہ ضرور سنتا ہے۔ یقین اس بات پر آپ نے رکھنا ہے کہ آپ نے دعائیں مانگنی ہیں، آپ نے دعا مانگنا نہیں چھوڑنا، آپ نے مایوس نہیں ہونا، کیونکہ اللہ تعالیٰ سب کی دعائیں قبول فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ سب کی دعائیں سنتے ہیں۔ ایک بات میں آپ ایڈ کرنا چاہوں گا، اللہ پاک فرماتا ہے، حدیث قدسی کے لفظ ہے، میں دعا مانگنے والے کو پسند کرتا ہوں۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ اللہ آپ کو پسند کرے تو پھر دعائیں مانگا کریں۔ صحیح جی، چلیں یہاں وقت ایک بریک کا، بریک کے بعد واپس آئیں گے، پھر ڈسکشن کو کنٹینیو کریں گے۔ ویلکم بیک، اور ہم ذوالحجہ کے حوالے سے بات کر رہے ہیں جو 10 دن عبادات کے ہوتے ہیں، 10 دن دعاؤں کے ہوتے ہیں۔ ویسے تو آپ سارا سال ہی عبادت کریں، سارا سال ہی دعائیں مانگیں، لیکن یہ جو خاص دن ہوتے ہیں جو عبادتوں کے لحاظ سے ہوتے ہیں، اس پر ہم بات کریں مفتی صاحب سے۔ مفتی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ اچھا مفتی صاحب، یہ بتائیے گا کہ یوم عرفہ جو ہے اس کے حوالے سے لوگوں کو بتائیے، اس کی اہمیت کے حوالے سے بتائیے، اور کیا دعائیں مانگنی چاہیے یہ بتائیے۔ ماشاءاللہ، دیکھیں یوم عرفہ وہ مقبول ترین ایام کا دن ہے جسے اسلام کا سب سے بڑا رکن حج جس میں ادا کیا جاتا ہے، اور اس میں بھی آپ اندازہ کر لیں کہ اللہ پاک نے ہمیں کتنی نعمتیں دی۔ جب یہ حدیث پاک نازل ہوئی، جب یہ عرفات کے دن کے ذکر میں جو قرآنی آیات نازل ہوئی، تو کچھ لوگ ایسے بھی تھے اس مسجد میں بیٹھے ہوئے جو کہ ان ایام کو، اہمیت کو جانتے تو تھے، عالم میں یعنی 500 سال پہلے سے، 5000 سال پہلے سے جانتے تھے، انہوں نے اپنے بزرگوں سے سن رکھا تھا۔ جب یہ آیت نازل ہوئی، جب یہ عرفہ کی تعریف نازل ہوئی، عرفہ کے بارے میں نازل ہوا، تو پھر کیا ہوا کہ وہ شخص کہنے لگے اگر یہ دن ہمیں مل جاتے، ہماری شریعت میں یہ دن آ جاتا تو ہم اسے عید کا دن منا لیتے۔ تو آپ نے فرمایا یہ ہمارے لیے بھی عید کا دن ہی ہے، کیونکہ یہ جس دن آیت نازل ہو وہ جمعے کا دن تھا، اور عرفہ کا دن کو بھی عید کا دن کہا جاتا ہے۔ تو اس کی فضیلت، اس کی تمام چیزیں، اس کی برکات ایسے ہیں جیسے آپ کے لیے عید کا دن ہو، اور اس کی درجات میں اتنی زیادہ بلندی ہے کہ آپ کوئی بھی عمل کرتے ہیں اس کو بہت زیادہ
قبولیت کا درجہ حاصل ہو جاتا ہے. آپ نے چھوٹا سا ایک عمل کیا، تسبیحات پڑھی، آپ نے کہا سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، جیسے ہی آپ نے پڑھا آپ کے درجات بلند ہو گئے، آپ کی فضیلات میں اضافہ ہو گیا، آپ کی برکتوں میں اضافہ ہو گیا، آپ کے درجات بلند ہو گئے. اور نہ صرف یہ ہو گیا بلکہ آپ کو نیک اعمال کرنے کی رغبت حاصل ہو گئی، آپ کے گناہ معاف ہو گئے. اور نہ صرف گناہ معاف ہو گئے، اس حد تک اگر آپ نے یہ تمام دن میں روزہ رکھ لیا، کوئی بھی نیک عمل کر لیا اور اس کی وجہ سے ایک رتی ایمان آپ کے اندر آ گیا، ایک رتی برابر بھی اگر ایمان آ گیا، تو آپ یقین کریں آپ بخشے جائیں گے. اگر بخشے جائیں گے. اور سرکار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس دن میں، عرفہ کے دن بالخصوص روزہ رکھا کرتے تھے، اور کامل یقین کے ساتھ یہ روزہ رکھیں کہ اللہ پاک اس دن کی برکت سے، اس دن میں نیک اعمال کرنے کی برکت سے ہماری مغفرت فرما دے گا. تو اس کا بہت بہت اجر و ثواب ہے، اس دن کی نیک اعمال کرنے کا بہت اجر و ثواب ہے، اور عام دن سے زیادہ بڑھ کے ملتا ہے. تو میں اپنی بہنوں کو، بھائیوں کو، سب کو مشورہ دوں گا کہ آپ ذکر و اذکار کریں، بالخصوص درود پاک ضرور پڑھیں. اور درود پاک جب پڑھیں گے تو درود پاک کی خود ایک پاک سرکار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے، اگر کوئی درود پاک پڑھتا ہے تو اس کے درجات بلند ہو جاتے ہیں. اب اس دن میں پڑھا تو 10 ملٹیپلائی 700 کر لیں، ٹھیک ہے. اب دیکھیں کتنے درجات بلند ہو گئے. اسی طرح 10 نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں، تو 10 ملٹیپلائی 700 کر لیں. بالکل. میں یہی چاہ رہی تھی کہ آپ ڈیٹیل میں تھوڑا سا بتائیں کہ درود شریف کے پڑھنے کے جو فضائل ہیں وہ کیا ہیں، جو برکتیں ہیں وہ کیا ہیں. دیکھیں اگر کوئی شخص، اب میں ایک حدیث پاک سرکار کی جمعے کا دن بھی ہے، اور جمعے کے دن تو خاص طور پر کہا جاتا ہے کہ درود شریف پڑھنا چاہیے، اور ویسے بھی درود شریف پڑھنا چاہیے. اس کی فضائل، اس کی برکتیں جو ہیں وہ بتائیں. جی بالکل. دیکھیں درود پاک جیسی آپ نے پڑھا، آپ دیکھیں آپ کے 10 درجات بلند ہو گئے. جب 10 درجات بلند ہو گئے پھر گناہ معاف ہو گئے 10 گنا. پھر جب گناہ معاف ہو گئے پھر اس کے بعد اب کیا ہوگا، آپ کو نیکیاں مل جائیں گی. اب جب یہ نیکیاں مل جائیں گی، اب دیکھیں اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سرکار موجود ہیں، حضرت عائشہ موجود ہیں. سرکار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ سے کہتے ہیں، آپ کا چہرہ دیکھ کر حضرت عائشہ فرماتی ہیں سبحان اللہ. تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سبحان اللہ سن کر سرکار فرماتے ہیں، آپ کو پتہ ہے حضرت عائشہ فرماتے ہیں اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں. آپ نے فرمایا کہ قیامت کا دن ہوگا، کچھ لوگ اس چہرے کو دیکھنے سے محروم رہ جائیں گے. تو آپ نے فرمایا وہ کون لوگ ہوں گے؟ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا سرکار وہ کون لوگ ہوں گے؟ آپ نے کہا وہ بخیل ہوں گے. تو حضرت عائشہ نے کہا فرمایا کہ وہ بخیل کون ہوتے ہیں؟ کہا جن کے سامنے میرا نام لیا جائے اور مجھ پہ درود نہ پڑھے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. آپ جن کے سامنے میرا نام لیا جائے اور وہ مجھ پر درود نہ پڑھے. تو سرکار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان سے ہمیں یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ جب بھی سرکار کا نام سنیں فوراً درود پاک پڑھیں. اور اگر آپ چاہتے ہیں سرکار حشر میں ہمیں اپنا دیدار کرائیں تو درود پاک پڑھیں. اگر لوگ زندگی میں، اپنی زندگی میں سرکار کو ظاہری آنکھوں سے دیکھنا چاہتے ہیں تو درود پاک پڑھیں. اگر زندگی میں اسی آنکھوں سے خواب میں سرکار کو دیکھنا چاہتے ہیں تو درود پاک پڑھیں. کسی نے مجھ سے پوچھا کہ بھائی درود پاک کون سا پڑھیں، بہت سارے درود پاک ہیں. تو میں نے کہا سارے درود قبول ہیں، کوئی بھی پڑھ لیں. اگر کوئی بالخصوص پڑھنا چاہتے تو درود خضری پڑھے، درود ابراہیم پڑھے، درود تاج پڑھے، درود ناریہ پڑھے، درود ماہی پڑھے، اور تعداد رکھے پڑھتے پڑھتے سو جائے. اور اللہ نے چاہا حضور کی محبت میں پڑھتا پڑھتا سو جائے گا، جیسے ہی سوئے گا اس کا نصیب جاگ اٹھے گا اور کملی والے مصطفیٰ کریم آقا کا دیدار نصیب ہوگا انشاءاللہ رب العزت. اور سب سے بڑی فضیلت درود پاک کی، اور تو بے شمار ہے، آپ کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، وہ اکثر سنتے بھی رہتے ہیں، لیکن میں بالخصوص جس فضیلت پہ توجہ دلانا چاہتا ہوں وہ میرے کریم آقا کا دیدار نصیب ہوگا. اور اگر آپ نے درود پاک پڑھ لیا اور آپ اگر چاہیں گے کہ مجھے سرکار کا دیدار ہو جائے اور پھر کوئی مشکل رہ جائے، میں نہیں مانتا کہ سرکار کا دیدار ہو، آپ سرکار کی بارگاہ میں ہوں، سرکار کی کچہری نصیب ہو. ایک بزرگ کا واقعہ ہے، وہ بزرگ کیا فرماتے ہیں، درود پاک پڑھا کرتے تھے. ایک دن پڑھنا بھول گئے اور دل میں خواہش ہوتی تھی کہ میں درود پاک پڑھ رہا ہوں اور مجھے سرکار کا دیدار ہو جائے، لیکن دیدار نہیں نصیب ہو رہا. ایک دن پڑھنا چھوڑ دیا. سرکار خواب میں آج نام لیا ان کا کہ تم نے تو مجھ پہ درود نہیں پڑھا. وہ فوراً بیدار ہوئے، کہا میں کیسی خواہش کر بیٹھا کہ میں درود پاک نہیں پڑھا، اور یہ میرا درود پاک سرکار سنتے تھے. آج مجھے محسوس ہوا کہ میرے سرکار میرا درود پاک سنتے ہیں. تو یاد ہے کہ سرکار کی حدیث پاک بھی موجود ہے، سرکار تک درود پاک پہنچایا جاتا ہے، فرشتے لے کے جاتے ہیں. جو لوگوں کو درود پاک پڑھتے ہیں ان کو چاہیے اس توجہ سے پڑھیں کہ میرے کریم آقا سن رہے ہیں. اور نہ صرف درود پاک پہنچایا جاتا ہے بلکہ آپ کا نام، آپ کے والد کا نام سرکار کی بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہے. سرکار انہوں نے آج درود پڑھا ہے اور اتنی بار پڑھا ہے. آپ اندازہ کریں کہ جس کچہری میں فرشتہ اگر ایک بار آ جائے، جس بارگاہ میں ایک بار فرشتہ آ جائے تو دوبارہ اس کو جانے کی اجازت نہیں ہے. تو آپ کا نام لیا جائے گا، بار بار لیا جائے گا. کیوں لیا جائے گا؟
کہ آپ درود پاک پڑھتے ہیں. صحیح. اور جب آپ دعا مانگتے ہیں تو اول آخر ضرور درود پاک پڑھا کریں. بالکل. اور اس کی بڑی برکتیں ہیں اور بڑی اس کی رحمتیں ہیں. تو درود پاک کا ورد کیا کریں آپ صبح شام جب بھی آپ کو وقت ملے آپ ضرور پڑھیں. اس کی اتنی برکتیں کہ اگر ہم بتاتے جائیں تو شاید وقت جو ہے وہ کم پڑ جائے. کیا میسج دینا چاہیں گے اس منتھ میں ان 10 دنوں کے لیے لوگوں کو تاکہ وہ اسی طریقے سے پھر جو ہے وہ آگے عبادات بھی کر سکیں, دعائیں بھی مانگ سکیں؟ جی بہت ضروری میسج ہے. دیکھیں 5 چیزوں کا اہتمام کریں. جی. ایک درود پاک کثرت سے پڑھیں, صحیح. اللہ کا ذکر کریں, قرآن پاک پڑھیں. یہ نہیں کہ 1 آیت 2 آیت, جتنا مرضی پڑھیں قرآن پاک پڑھیں. اس کے بعد آپ نے مصلی پہ جالیں, نوافل ادا کریں. اور آخری چیز رہ گئی توجہ سے, جو بھی عبادات کریں توجہ سے. اور یہ ان سب چیزوں کے ساتھ آخری پیغام, روزہ ضرور رکھیں. میرے پاک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم, میرے پاک آقا کریم بھی رکھا کرتے تھے, آپ بھی رکھا کریں. تو ضرور جب بھی موقع ملے, یہ ایام اللہ نے زندگی میں دے دیے, رمضان دیا شکر ادا کریں. اس کے بعد یہ ایام دے دیے, برکت والے ایام دے دیے, حرمت والے ایام دے دیے, اس میں عبادات کا اہتمام ضرور کریں. صحیح. بہت شکریہ مفتی صاحب, آپ ہمارے شو پر آئے. چلیے جی, آج کے شو سے فی الحال اتنا ہی. اور اپنے ساتھ ایک دوسرے کا بھی خیال رکھیں, اپنے فیملی ممبرس کا بھی خیال رکھیں. اور ایک دوسرے کا جب آپ خیال رکھتے ہیں نا تو اس سے بڑی نیکیاں آپ کے لیے بڑھتی ہیں, کیونکہ نیکی کا بدلہ صرف نیکی ہوتا ہے. تو آج کا شو آپ کو کیسا لگا ضرور بتائیے گا. ہماری سوشل سائٹ پر ہنستے رہیے, مسکراتے رہیے اور دیکھتے رہیے. سٹ ہیئر.